जाने वाले लोगों को दिक्कत न दीजिए, कहीं ऐसी जगह पे खड़े हो जाइए जहाँ से आने जाने वाले को दिक्कत ना हो, और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाइए। मौलाना को काफ़ी देर तक इंशाअल्लाह, आप जब तक आपकी मोहब्बत होगी तब तक वो आपसे खिताब फरमाएंगे, और जाहिर है 10-20 मिनट तक आप काम है नहीं तकरीर का, लिहाजा मैं आपसे बहुत गुजारिश करना चाहता हूँ। और बहुत मैं आपके बीच बहुत ज़्यादा हाशिया आवाई से गुरेज करते हुए कई बुजुर्ग और मोतबर लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनका ये हुक्म है कि जब मौलाना को बैठाया जाए, लिहाजा मैं बहुत इज्जत एहतराम के साथ बिरादर मोहतरम मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब, सरजमीन बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला एक ऐसा खतीब और एक ऐसा स्कॉलर, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मौलाना सिर्फ खताबत के हवाले से जाने नहीं जाते, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने इलाके में एक इल्म का एक बेहतरीन खूबसूरत किला तामीर किया है। एक बड़ा इदारा ये चलाते हैं, इनका बहुत बड़ा विजन है और बहुत अज़्म और बहुत बड़े ख्वाब के साथ ये ज़िंदगी जीने वाले, उन स्टेजों पे घूमने वाले, उन आला सोच रखने वाले उलमाए कराम में हैं, जिन्हें मैं देखता हूँ ख़ास तौर से एक पढ़ी लिखी नज़र ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله صدق الله العظيم قيل حب الوطن من الإيمان. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my praise, is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता योत्सवः मामका पांडवाश्चै किं कुर्वत् संजया कुतस्तु वा कश्मरिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं कीर्तिकर्मजुनः किलेभियं मास्मतः शुद्रो हृदय दौर्बल्यम् एवमुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थोपविशतः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावतीतमस्तु मा विद्विषावहे ब्रह्मानंतमनादि विश्वपुरदजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातने निगम हृदय ओम शांति। सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम और इस पिंडाल के नीचे तशरीफ फरमा हमारे दीनी ईमानी समाजी भाइयों और घरों में बैठकर पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मुझसे पहले बड़ी मुअज़्ज़ज़ और मुस्तनद हस्तियों का बयान हो चुका है। मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, एक छोटा सा अदना सा तालिब इल्म हूँ। मुझसे भी ज़्यादा मोतमद और मुस्तनद उलमाए किराम की मौजूदगी जिस स्टेज पर है
ان لوگوں کے بیچ میں اپنی زبان کی اصلاح کی غرض سے کچھ باتیں شہدائے اسلام کے تعلق سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں، وقت ویسے کافی ہو چکا ہے۔ کل یعنی 15 اگست کی رات کو میرا پروگرام اتر پردیش بہرائچ شہر میں تھا، قلب شہر میں۔ 12:20 پر میری وہاں پونے 2 گھنٹے کی تقریر مکمل ہو چکی تھی، اور یہاں 12:20 25 یا 12:30 بجے میرا نمبر آیا ہے۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پروگرام زیادہ سے زیادہ اثر انداز رات کے 1 بجے تک ہو سکتا ہے، نہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ 12 ساڑھے 12 تک پروگرام مکمل کرا لیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تازہ دم ہو کر پروگرام سن لیتا، اور سونے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اگلے دن آپ آسانی سے اپنے کام پر بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کے شہر کا پروگرام ہے، تھوڑی بہت ترتیب آگے پیچھے کر سکتے ہیں، بہتر ہوگا، اچھا ہوگا۔ دیکھیے، اسلام کے لیے شہداء کرام کی اگر فہرست نکالیں گے، ہمارے علماء بیان کریں گے، تو یقیناً ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ کافی لمبا وقت چاہیے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ اسلامک سسٹم کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سے تقریباً 1458 سال پہلے اس مذہب کو ریپلیس کیا گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں پیش کی ہے۔ آسانی کے ساتھ یہ پیغام، یہ میسج اور اسلامک شریعت ہم تک یوں ہی نہیں پہنچ گئی، بلکہ بڑی قربانیاں دی ہے، جسم کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، جسم کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، خون کو پانیوں کے پانی سے بھی زیادہ سستا جان کر بہایا گیا ہے، تب جا کر یہ دین اور یہ شریعت اور یہ اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا۔ میں دونوں طرح سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس وقت کی شہادت تھی اسلام کے لیے، اور یہ ابھی ہمارے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اسی اسلام پر چلنے والے لوگوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، تب جا کر یہ دیش بھی آزاد ہوا۔ چونکہ ابھی 15 اگست بالکل سامنے گزرا، 1 دن پہلے، اس میں بھی ہم شہید ہوئے ہیں بڑی تعداد میں۔ کل میرے پاس ایک کتاب، ایک ڈکشنری کی PDF کسی نے ہمارے پاس بھیجی، اس کے اندر بھارت کو آزاد کرنے میں جو شہداء کرام کے آنکڑے لکھے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ سازش کا شکار ہے۔ وہ کتاب کوئی کسی دکان والے نے چھاپ کر نہیں لکھی، بلکہ گورنمنٹ کا اس کے اندر ان کے حکم پر ہوا ہے۔ اس کتاب کا نام دا ڈکشنری آف مارٹرز، یہ 3 مرتبہ ہمارے بھارت کے اندر یہ کتاب چھپ چکی ہے، اور اس کتاب کے اندر بھارت کو آزاد کرنے کے لیے جو فریڈم فائٹر، سوتنترتا سینانی ہیں، ان کی تعداد 13,500 بتائی گئی ہے۔ میری جہاں تک سوچ، جہاں تک میری تحقیق ہے، اور بھی مستند، اوتھینٹک اور مضبوط اور مستند جو اداروں کی تحقیق ہے، ان کے حساب سے یہ آنکڑا غلط ہے، اس لیے کہ 60 سے 65 ہزار تو صرف ہمارے علماء شہید ہوئے،
اور اس کتاب میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ 1857 سے بھارت کو آزاد کرنے کے لیے لڑائی شروع ہوئی. 1857 سے لے کر 1947 کے 15 اگست تک دیش کو آزاد کرنے کے لیے لڑائی لڑی گئی. یہ بات اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو کہ بالکل غلط ہے. اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے سب سے پہلی لڑائی ہم لوگ اس کا نام نواب سراج الدولہ کے نام سے جانتے ہیں. 1757 میں مرشد آباد بنگال کی دھرتی پر انگریز سے باقاعدہ جو لڑائی ہوئی وہ اور دوسری تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ نواب سراج الدولہ نے شروع کی. حالانکہ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان انہوں نے 1754 میں سب سے پہلے لڑائی شروع کی تھی اور انگریز کی آفس اس کا دفتر ڈائمنڈ ہاربر جس کے نام پر آج ڈائمنڈ ہاوڑا ہے. ہاوڑا اسی کے نام پر ہے, ہاربر ہے اصل میں. تو ڈائمنڈ ہاربر جگہ میں انگریز چھپ کر ایک آفس بنائے ہوئے تھے. تو علی وردی خان کو پتا چلا کلکتہ کے پاس اور فورٹ ولیم ان 2 جگہوں کے اوپر گولے بارود برسا کر اس انگریز کے آشیانے کو اور اس کے اس جگہ کو ختم کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دنیا اے بھارت کے لوگوں, ہمارے اس زمین پر کسی اور کا قبضہ ہو ہمیں یہ بالکل منظور نہیں. 1754 میں سب سے پہلی لڑائی باقاعدہ طور پر شروع ہوئی تھی انگریز کے خلاف. 1754 سے لے کر 1857 تک اس کتاب میں 1857 سے غدر سے جنگ آزادی کی لڑائی بتائی گئی ہے, لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھنے والوں نے انگریز کے خلاف جنگ شروع کر دی تھی. 1754 میں علی وردی خان, 1757 میں ان کے ناتی نواب سراج الدولہ شہید ہوئے. 1799 کے اندر بھارت کا شیر میسور شری رنگا پٹنم میسور کا وہ نوجوان ٹیپو سلطان شہید ہوا. 5 جنگ انگریزوں سے لڑی, کسی سے کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہاں تک کہ مراٹھا سیناؤں نے کہا, انگریزوں نے کہا, نواب صاحب نے کہا کہ ٹیپو سلطان اور پرموشن چاہیے, علاقے چاہیے, مہاراشٹرا لے لو, تم تمل ناڈو لے لو, اس طرف کا وہ علاقہ جو چاہیے تم وہ لے لو, لیکن تم سرنڈر کر جاؤ, تم انگریز کو اپنا سپورٹ پیش کرو. فتح علی خان ٹیپو سلطان نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے, میں اپنے ملک کے ایک غدار کو, ایک دیش دروہی کو ہم اپنے اس ملک میں قابض نہیں ہونے دے سکتے. میرے بازوؤں میں جب تک طاقت ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا. سارے لوگ مخالف ہو گئے. آس پاس کے جو راجا تھے ٹیپو سلطان سے کہا کہ تم اپنے ضد پر اڑے ہو, تم مان جاؤ. انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں. نواب صاحب جو دائیں طرف تھے اس نواب صاحب کو کہا کہ آپ کے مخالف ہو جائیں, میں آپ کا مقابلہ کروں گا. بائیں طرف مراٹھا سینا تھا, ان سے بھی کہا کہ مراٹھا کے سیناؤں آپ مخالف ہو جاؤ, میں آپ کا مقابلہ کروں گا. سامنے انگریز کی فوج اور انگریز کی آرمی, ان سے بھی کہا کہ انگریز تمہیں بھی مقابلہ کرنا ہے تو آ جاؤ, جس فیلڈ میں مقابلہ کرنا چاہتے ہو. یہ ٹیپو سلطان لڑنے کے لیے تیار, لیکن پیچھے سمندر تھا اور ٹیپو سلطان نے اسی محفل میں کہا کہ سمندر کے پانیوں, اے سمندر کے موجوں, اگر تم بھی مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو آ جانا, ٹیپو سلطان کا سینہ تمہارے لیے تم سے مقابلے کے لیے تیار ہے. نہیں کمپرمائز کیا.
مقابلہ کیا 1799 میں، اور پوری دنیا نے دیکھا، انگریز نے دیکھا، بلکہ انگریز یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ ہم نے کسی آدمی کو اتنا متشدد نہیں دیکھا. اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے دو ہی آدمی بہت زیادہ متشدد تھے، ایک کا نام ٹیپو سلطان اور دوسرے کا نام شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. یہ دو لوگ تھے. ٹیپو سلطان تو جس دن شہید ہوا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان بادشاہ تھے، ان کا فریضہ تھا بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ولی وقت بھی تھے. 1799 میں جب اپنی مسجد کی بنیاد ڈالنی تھی، اگر آپ کو وہ مسجد دیکھنی ہے تو آپ چلے جائیے سری رنگا پٹنم میسور کو، وہ مسجد آج بھی آباد ہے. اس مسجد کی جب بنیاد ڈالنی تھی تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس مسجد کی بنیاد اس آدمی سے ڈلوانا چاہتا ہوں جس کی 40 سال سے کبھی بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، یعنی وقت پر نماز ادا کی ہو. 40 سال کے اندر کبھی بھی ان کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. اگر ایسا کوئی آدمی ہے تو وہ آگے قدم بڑھائے اور اینٹ لے کر اس کی بنیاد رکھے. کوئی میدان، کوئی مجمع میں سے باہر نہیں نکلا. بالآخر ٹیپو سلطان قدم بڑھاتا ہے اور پھر وہ بنیاد رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے میری زندگی میں کبھی بھی فرض نماز 40 سال کے اندر میں نے کبھی بھی ترک نہیں کی، یعنی کبھی بھی میری 40 سال میں نماز کبھی چھوٹی نہیں ہے. ولی وقت ہی ولی وقت کا ولی تھا. ڈیلی ہر دن فجر کی نماز کے بعد ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ان کا معمول تھا. انگریز کہتا ہے کہ جس دن ٹیپو سلطان شہید ہوا اس دن ان کے ہاتھ میں 2 تلوار تھے، 2 تلواروں سے مقابلہ کر رہا تھا. ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک ہاتھ میں تلوار عموماً آرمی اور فوجی اور سیناؤں کے ہوتے، لیکن ٹیپو سلطان کے دونوں ہاتھ میں تلوار تھی. کسی لکھنے والے نے یہ بات لکھی کہ 2 ہاتھ سے تلوار چلانا بیک وقت بھارت کے اندر آج تک کسی ماں نے ایسا یودھا پیدا نہیں کیا ہے جو ٹیپو سلطان کے اندر جتنی جرأت تھی. تو کسی کہنے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان ڈیلی ایک پارے کی تلاوت کرتا تھا تو ایک ہاتھ میں طاقت ہوتی تھی، اور جس دن شہید ہوا اس دن فجر کی نماز کے بعد 2 پارے کی تلاوت کر کے گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو تلوار ہاتھ میں لیتا ہے. تو شاید 2 پارے تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ نے دونوں ہاتھوں کو مضبوط کیا، اور انگریز دیکھ کر ان کے پسینے چھوٹ جاتے تھے. اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان اپنے حویلی کے گیٹ کے باہر نکلے. اپنوں نے غداری کی، اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے، بےایمانی کی وجہ سے، ضمیر فروشی کی وجہ سے ٹیپو سلطان میدان کارزار میں شہید کر دیے گئے. آدھے گھنٹے تک تو کسی کی ہمت نہیں تھی ان کی باڈی کے پاس پہنچے، اس لیے کہ سویا ہوا شیر نہ ہو اور جاگ جائے تو کسی کی پھر خیریت نہ ہو. تو آدھے گھنٹے کے بعد جنرل ہارس اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس کی لاش پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ آج ہم نے اس دیش بھارت کے شیر کو ہم نے شہید کر دیا، ہم نے مار دیا. یہ انگریز جنرل ہارس کے الفاظ ہیں. انگریز کہتا ہے کہ اس سے بڑا یودھا، اس سے بڑا ہمت والا آج تک ہمارا سامنا نہیں ہوا. لیکن آج ان کو کہہ دیتے نہیں، وہ تو اس وقت کا میزائل لانچ کرنے والا کسانوں کے لیے لون کا سسٹم، اس وقت بیاج سود پر انٹرسٹ پر لون نہیں دیا جاتا، بلکہ ایگریکلچر لون کا سسٹم جو آج نافذ ہے یہ ٹیپو سلطان کا وجود میں لایا ہوا. آج تو انٹرسٹ لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، لیکن ٹیپو سلطان اس کا بڑا مخالف تھا. ٹیپو سلطان دھرم پرست بھی تھا، ٹیپو سلطان زمین پرست بھی تھا. ٹیپو سلطان کو جتنی محبت قرآن سے تھی اتنی محبت ان کو دیش کے سسٹم اور دیش کے زمین سے بھی تھی. چونکہ وہ انگریزوں کو شترو مانتے تھے، شترو، اور شترو کے خلاف لڑنا
शत्रु मतलब दुश्मन, दुश्मन के खिलाफ लड़ना, ये विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी का भी पैगाम है। मैंने वही मंत्र अभी पढ़ा, श्रीमद् भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, पहला मंत्र है, उसमें यही कहा गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैकिं कुर्वत् संजय। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, तलफ़ुज़ के अंदर में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, एक तालिबे इल्म हूँ। मीनिंग भी जो मैंने याद किया है पंडित केवल आनंद जोशी की ट्रांसलेशन से, मेरे पास मेरे लैपटॉप में, मेरे टैब में, मेरे मोबाइल के अंदर वो मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो लिखते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, पहले यहाँ तो जो पहला मंत्र है इसमें पांडव और कौरवों के बीच में लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? शत्रु की लड़ाई थी। एक तरफ धर्म की लड़ाई थी और एक तरफ अधर्मी लोग थे। कौरव अधर्मी बन चुके थे और पांडव धर्मी लोग थे, धार्मिक लोग थे। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन के अब्बा धृतराष्ट्र पूछता है संजीव से कि बताओ जरा कि रणभूमि में मेरे बेटों का क्या हाल है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, जरा बताओ। तो इसी श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के लास्ट का जो मंत्र है आखिर का, उसमें कहा गया, कुतस्तुवा कश्मरिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुना। संजीव कहता है अर्जुन के अब्बा से, क्या आपको मालूम है आपके बेटे अर्जुन ने हथियार डाल दिए कौरवों के सामने में। अर्जुन बहादुर था, टीपू सुल्तान की तरह। अर्जुन कोई डरपोक नहीं था, 5 ही भाई थे इसलिए पांडु कहा गया उनको। तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि सामने जो कौरव वो भी उन्हीं के भाई हैं, सामने उनका गुरु है जिन्होंने तीर चलाना सिखाया था, सामने उनके उस्ताद हैं, सामने उनके फुफेरे भाई हैं, उनका फूफा है, उनका चचा है। अपनों के सामने कौन लड़ाई करता है? तो उसके बाद कहा कि नहीं वो अधर्मी है। लेकिन ये बात मैदान कारजार में कौन बताए? एक तरफ कौरव की सेना, एक तरफ पांडु की सेना है। उस वक्त फौरन हमारी श्रीमद् भगवत गीता हिंदू भाई के अकीदे के मुताबिक, हमारा अकीदा नहीं है, उनका अकीदा पेश कर रहा हूं कि जब कोई शत्रु आ जाए सामने, जब कोई दुश्मन महाशुद्रो हृदय दौरबल्यम, के अर्जुन हाथ में तलवार लो और अधर्मी लोगों का, शत्रुओं का विनाश करो, नाश करो, उनका मुकाबला करो। तो पता ये चला कभी कभी लड़ाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, कभी कभी शत्रु सामने आ जाए तो उनका मुकाबला करना जरूरी हो जाता है। जैसे भारत के सामने चाइना खड़ा हो जाए तो लड़ाई करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश को कोई तोड़ना चाहे तो देश के जो जितने भी हमारे आर्मी और जितने भी हमारे यहाँ के रक्षक हैं, उनके लिए जरूरी बन जाता है देश की रक्षा करना। लेकिन इस देश के अंदर क्या भ्रम फैलाया जाता है कि इस देश के अंदर हिंदुओं का दुश्मन मुसलमान है, मुसलमान का दुश्मन हिंदू है, जो कि गलत साजिश है, एक प्लानिंग है। हिंदू मुसलमान दुश्मन नहीं, दोस्त है। मैं आऊंगा उस तारीख के ऊपर बताऊंगा कि भाई इस दोस्ती की वजह से ये देश आजाद हुआ था। 1920 के बाद जो तहरीक चली थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने मिलकर जो इस देश के मुसलमानों को जोड़ा था, मिलकर तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। बहरकैफ उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि हमारे धर्म से जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका हमें बताया जाता है। आज धर्म के नाम पर लड़ा जाता है कि मोहम्मद ने ऐसा किया, इस्लामिक शरीयत के अंदर में इतनी सख्ती है। आजकल ये टोपी क्यों है, दाढ़ी क्यों है, मस्जिद क्यों है? शायद कुछ लोगों को यह एतराज भी है कि मंदिर क्यों है। मेरे भाइयों, भारत के संविधान के मुताबिक हर किसी को अपने अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन।
धर्म की अच्छी बातों को पेश करना हर धार्मिक इंसानों का एक अधिकार है। पेश करना, मनमाना नहीं, पेश करना। हम ये बात कह सकते हैं अपने इस्लाम के बारे में कि इस्लाम में अच्छी चीजें हैं। हम पूरी दुनिया में बोल सकते हैं, ये अधिकार हमारा है। हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम बेहतरीन मजहब है, चूंकि हमें भारत का संविधान ये इजाजत देता है। और जो लोग ये सोचे बैठे हैं कि नहीं इस्लाम को जबरदस्ती जो लोग कबूल करवाते हैं, पहली बात तो इस्लाम खुद मना करता ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम को कबूल करवाने में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बहरकैफ एक धार्मिक इंसान ने इस देश को आज़ाद कराया, वो भी शहीद हुआ, वो भी शुहदाए इस्लाम में से उनका शुमार किया जा सकता है। मेरे भाइयों, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मुसलमान लोग इतने धर्म के तई क्यों पागल होते, दीवाना होते। पता है इस्लाम में है ही इतनी अच्छी बात है, इतनी खूबसूरती कि लोग जब एक मर्तबा उसको समझ जाता है तो फिर छोड़ने का मन नहीं करता। जैसे सहाबाए किराम की जिंदगी, उमर फारूक को ले लीजिए, उस्मान ज़ुन्नूरैन को ले लीजिए, अबू बकर सिद्दीक को ले लीजिए, जितने भी लोग थे। उमर फारूक तो इतने मुखालिफ थे इस्लाम के, इतने मुखालिफ थे, उनकी एक बांदी थी, उनको इतना मारा था कि अंधा कर दिया था इस्लाम के खिलाफ। लेकिन जब सच्चाई जानी उन्होंने कि नहीं, इस्लाम तो गलत बातों की शिक्षा, गलत बातों से रोकता है, गलत बातों इंसान को ईश्वर जिस अल्लाह ने पैदा किया उस तक पहुंचाने का एक रास्ता, एक मेथड इस्लाम है। तब जिन जिन लोगों ने समझा और सोचा पहचाना, फौरन इस्लाम कबूल करते गए और फिर उनको लाख उन पर जुल्म सितम किया गया। लोगों ने, दुनिया ने जुल्म के पहाड़ तोड़े, लेकिन उन्होंने इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं कि इस्लाम में बहुत सारे गलत अहकामात हैं। मिसाल के तौर पर पर्दा है, लोग बोलते हैं कि पर्दा ये तो बेटियों के ऊपर, औरतों के ऊपर जबरदस्ती है। पर्दे के पीछे एक हिकमत है, वो क्या हिकमत है मैं आपको पेश करता हूँ आपके सामने। पर्दे के बारे में, बेटी को, नारी शक्ति को, उसका क्या सम्मान होता है कुरान के साथ। कुरान में तकरीबन 7 आयतें ऐसी है और 70 अहादीस ऐसे हैं जो औरतों की रक्षा और औरतों की क्या कहा गया है कि यत्र नारी यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। अगर बेटी की इज्जत न की जाए तो उस घर में ईश्वर नहीं आते, और अगर उस घर में बेटी की इज्जत होती है तो घर में ईश्वर आता। यत्र नारी यस्तु, यत्र जो आदमी, नारी यस्तु जिस आदमी के घर में नारी अस्ति, नारी है। अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं अब्दुल्ला सालिम हूँ, अस्ति है के लिए इस्तेमाल होता, प्रीपोजिशन है संस्कृत में। यत्र नार यस्तु पूजन्ते, उसका सम्मान करता है। तत्रतास यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता उसमें बसता है। रमन्ते का मतलब बसना, घुसना, सरायत करना, आना। रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। और जिस घर में बेटी की इज्जत ना हो उस घर के अंदर में ईश्वर की कृपा नहीं होती। कुरान क्या कहता, हदीस क्या कहती, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल मरअत औरतुन इज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान। अगर औरत अपने घरों में ना रहे, खामखा यूं ही बाहर चली जाए, घूमने फिरने के लिए चली जाए, बिना जरूरत मार्केट में जाए बेपर्दा होकर, शैतान पीछे लग जाता है। इसलिए औरत ज्यादा से ज्यादा अपनी ब्यूटी को छुपाए। अल्लाह ने उनके अंदर कशिश रखी है, उस कशिश को छुपाए। अल्लाह ने उनकी आवाज में कशिश रखी है। अल्लाह ने उसको इज्जत की चीज, घर की चीज बनाया। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। कुरान के साथ साथ हिंदू भाइयों का वैद भी खुले लफ्जों में कहता है, माती कौशल पको कि समाज की माँ अपनी पिंडलियों को ढांप करके रखो। इस पर्दे का मकसद क्या है? बाहर ना जाए, किसी दूसरे की निगाह ना पड़े और फिर उसकी इज्जत महफूज हो, यही मकसद है। अगर इस पर अमल नहीं हो, इस पर अमल होगा तो जिना नहीं होगा,
पिछले एक हफ्ते में 4 जिना के वारदात हुए, होते तो बहुत हैं, हर 45 सेकंड में एक बेटी की इज्जत लूटती है इस देश में। पिछले एक हफ्ते में अभी कलकत्ता में एक पीजी की छात्रा तालिबा, एक मेडिकल कॉलेज की एक लेडी डॉक्टर, उसकी इज्जत लूटी गई, गैंग रेप हुआ, उसको मार दिया गया। उससे पहले उत्तराखंड के अंदर एक 31 साल की एक नर्स की इज्जत लूटी गई, उसका 11 साल की बच्ची के साथ रहती थी किसी शहर में, उसको पहला खुसरा कर जंगल ले जाया गया, वहां पर उसकी इज्जत लूटी गई और फिर वहां पर उसको मार दिया गया। झांसी के अंदर 3 साल की बच्ची का रेप हुआ और उस बच्ची का रेप करके, उसका बलात्कार करके उसका गला दबाकर मार दिया गया। हमारे बिहार के अंदर यही मुजफ्फरपुर के करीब में भी 2 दिन पहले संजय जायसवाल नाम का कोई शख्स है, 9वीं क्लास की एक तालिबा, एक बच्ची का उसके स्तन को, उसके ब्रेस्ट को काट दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसने उससे शादी से इनकार किया, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे भाइयों बताइए, है कोई ऐसा सिस्टम? बताओ इस जिना रेपिस्ट को और इन जिना के वारदात को रोकने के लिए। नहीं रोक सकते तुम, इसलिए कि लुटेरो इन रेपिस्ट को पकड़ना, जेल में डालते हो, पैसे रिश्वत की थैलियां दी जाती है और फिर वो छूट कर 1 साल 2 साल 5 साल बाद बाहर आ जाता। मैं कल के स्पीच का हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर का बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने एक बात कही कल लाल किला के संबोधन में, उन्होंने कहा कि जिस तरीके पर बेटी की इज्जत लूटी जाती है और फिर रेपिस्ट को पकड़ा जाता है, मीडिया वाले जो चर्चा करते हैं, खूब खबर फैलाते हैं, ऐसे ही उसको फांसी देते वक्त या उसको सजा देते वक्त उसकी खबर शाये होनी चाहिए, ताकि दूसरे नौजवानों को, दूसरे रेपिस्टों को जो बच्चों की इज्जत लूटते हैं, उनकी इज्जत पर हाथ डालने पर उनको सोचना पड़े, उनको डर और भय महसूस हो। बल्कि एक फिल्मी दुनिया का एक एक्टर ऋतिक रोशन ने भी यही आज ट्विटर के अंदर लिखा है, ये कहा है कि भाई ठीक है, आज इन 3-4 वाकयात को हम इंसाफ दे देंगे, इन रेपिस्टों को पकड़कर जेल भेज देंगे, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में हमारी समाज की बेटियों की इज्जत ना लूटे, ऐसा कोई ठोस कानून बनना चाहिए और रेपिस्टों को सजा मिलनी चाहिए ऐसी कि ताकि किसी दूसरे इंसान, किसी दूसरे नौजवान का हाथ किसी बेटी की इज्जत पढ़ने से पहले उसको सोचना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं कहता हूं, अगर आपको इसका इलाज चाहिए तो कुरान उठाइए, कुरान को गलत कहने वाले, इस्लामिक हुक्म को तशद्दुद से नापने वाले, कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा वला ताख़ुज़ुकुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुन मिनल मुमिनीन। 18वें पारे के अंदर सूरह नूर है। जो लोग कुरान करीम को पढ़ना जानते हैं, उनके तफसीर को उर्दू हिंदी के अंदर मौजूद है, पढ़िए। रब कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली मर्द औरत मर्द कोई भी सामने अगर पकड़ा जाए तो उन दोनों को मैदान में लाओ और उनके सर से पैर तक 100 कोड़े बरसाओ। अगर वो शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा मर्द औरत दोनों नहीं, यानी लड़का लड़की अगर शादीशुदा नहीं, अगर वो जिना करते पकड़े जाएं, नाजायज संबंध में रहते पकड़े जाएं तो 100 कोड़े बरसाओ। और अगर वो शादीशुदा है, मर्द भी जिना करने वाला भी, मर्द औरत दोनों, तो कुरान अल्लाह की जो भेजी हुई शरीयत है, वो शरीयत कहती है कि उनको संसार करो, उनको रज्म करो, यानी कमर तक गड्ढा खोद कर उनको धसाओ और ऊपर से पत्थर मारो, उसका सर फटेगा, वो मर जाएगा तड़प तड़प कर या मर जाएगी तड़प तड़प कर। और अल्लाह क्या कहता है, वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, और अज़ाब सजा बंद कमरे में मत दो, बल्कि चौराहे पर दो। यानी जो चीज पिछले कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान किया, वल्लाह ने 1458 साल पहले कुरान में बताया, अल्लाह के नबी ने पढ़ पढ़ कर सुनाया कि अगर जिना को रोकना है तो जानी को पकड़ो, सजा दो लोगों के साथ।
سامنے میں. ایسا نہیں کہ زنا کرنے والا کوئی منتری کا بیٹا ہے, زنا کرنے والا کوئی MLA سے تعلق رکھتا ہے, زنا کرنے والا کوئی ادیوگ پتی ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے. ایسا بالکل نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اللہ کی شریعت میں کوئی ادیوگ پتی نہیں, کوئی دادا نہیں اور کوئی دبنگ نہیں چلے گا. یہ مقصد صرف اس لیے بتانے کا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج بتایا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے میں سزا دی جائے گی تو ہمارے دوسرے اور نوجوان کسی بیٹی کی عزت لوٹنے سے پہلے ڈرے گا کہ ارے بھائی بہت خطرناک سزا ہے. بتائیے قرآن کے حکم کے پیچھے یہ حکمت ہے. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھائی شریعت کو, جو ہمارے شریعت کے جانکار ہیں ان کے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں. اتنی محبت, اتنی شدت, اتنی سختی ہم مسلمان اپنی شریعت سے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا پیدا ہونا, اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا اپنی عبادت کے لیے. اللہ کی عبادت کے لیے جو سسٹم ہے, جو نظام ہے, اسی کو شریعت ہم بولتے ہیں. بڑی قربانیاں پیش کی, ورنہ کیا ضرورت تھی؟ ہمارے صحابہ کرام, ہمارے پوروج کو اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کی, چونکہ وہ جانتے تھے اللہ کے حکم میں حکمت ہے. ایسے نہیں ہے کوئی حکم ایسے ہی نہیں نافذ کر دیتا ہے کہ نہیں چلو 5 لوگ آزاد خیال کے ہیں کہ نہیں مولانا آپ شریعت کی بات کرتے ہیں, یہ ماڈرن زمانہ آ گیا ہے, آج یہ جدید سائنس کا زمانہ ہے. یہ تو جدید سائنس کا کیا, ارے اللہ کے نبی, ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے لیزر سائنس کو استعمال کر کے بتایا. لیزر سائنس ہمارے میڈیکل اور سائنس کے اسٹوڈنٹ کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ لیزر سائنس کیا. میں بتاتا ہوں, پڑھیے گا, وہ زمانہ آئے گا تو پتا چلے گا. لیزر سائنس, آج جدید سائنس میں آپ ٹرین میں بیٹھتے ہیں, بلٹ ٹرین میں 350 کلومیٹر دور جا سکتے ہیں, اتنی سپیڈ ہے. جدید سائنس کا ایک ماڈل آپ کے سامنے ہے. لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا تو 1 منٹ میں آدمی 2,20,000 کلومیٹر سفر کرے گا. لیزر سائنس. اور یہ زمانہ آئے گا, کس کا زمانہ ہوگا؟ وہ دجال کا زمانہ ہوگا. اور اللہ کے نبی نے لیزر سائنس, حالانکہ وہ تو اصل میں اللہ کی قدرت اور اللہ نے اپنی طاقت کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو چند منٹوں میں آسمان, زمین سے لے کر آسمان تک اور عرش تک اور رب اپنے پاس تک بلایا, اور آئے جنت اور جہنم دیکھ کر. یہ لیزر سائنس تحقیق کرنے والے محققین نے یہ کہا ہے کہ وہ لیزر سائنس کا ہی استعمال ہوا تھا. اور لیزر سائنس استعمال جب اس کا زمانہ آئے گا تو قوت کشش رک جاتی ہے. قوت کشش کا مطلب لیزر سائنس کا زمانہ ایک قوت کشش کے اوپر قبضہ ہے. جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں, ایکسیلیٹر لیتے ہیں تو گاڑی زور سے دھکا لگاتی تو اسپیڈ ہوتی ہے. لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا, قوت کشش کو چونکہ ایک ہوا کی ایک طاقت ہوتی ہے, اس ہوا کی طاقت کو دھکے مار کر گاڑی جاتی ہے تب اس کی اسپیڈ بنتی ہے. لیکن جب قوت کشش روک دی جائے تو آپ چھوٹی سی چیز کو پھینکیں گے تو چند سیکنڈوں میں وہ کئی کلومیٹر دور جا سکتا ہے. اس لیے کہ روکنے والی کوئی طاقت نہیں ہے سامنے, کوئی ہوا نہیں ہے. یہ ٹاپک اب سے بہت بعد کی ہے لیزر سائنس. اگر میری تقریر کا ویڈیو ہوگا اس زمانے میں جب دجال آئے گا تو شاید کہنے والا کہے گا کہ بھائی کچھ لوگ تھے جو اس پر تحقیق کر رہے. چونکہ اڑن تشتری دجال کا زمانہ کہتے ہیں کہ ایک قدم اس کا مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں ہوگا. یہ طاقت اس کے اندر کہاں سے آئے گی؟ یہ لیزر سائنس. یہ ساری طاقت حالانکہ اللہ کی طرف سے پیدا کی گئی. اللہ نے قرآن میں کہہ بھی دیا ہوا ہے خلق ما لا تعلمون. اللہ ایسی چیزوں کو پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے. اس وقت ہم جانتے ہیں لیزر سائنس کو نہیں جانتے, لیکن اللہ پیدا کرے گا. وہ سسٹم و نظام بنا دیا ہے, پیدا ہوگا, اس دنیا کے اندر ہو کر کے رہے گا. میرے بھائیوں, تو ہم اس پلیٹ فارم سے ہیں, ہم لوگ اسلامک پلیٹ فارم سے ہیں. لیکن یہ اسلامک پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے کہ اس دیش سے محبت نہیں سکھاتا,
دیش کی آزادی کی شروعات 1754 میں، 1757، 1799، 1799 میں جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے. اب کون آئے گا میدان میں؟ کوئی یودھا تو ہے نہیں. دونوں راجا مہاراجا. ایک لڑائی بکسر میں ہوئی، پہلی لڑائی پلاسی میں ہوئی، اس سے پہلے ڈائمنڈ ہاربر میں ہوئی، اس کے بعد میسور کے اندر ہو کر لڑائی ختم، بادشاہ ختم. ایسے سرکرے تھے نہیں. اب انگریز سے کون مقابلہ کرے گا؟ انگریز سے کون لڑے گا؟ ٹیپو سلطان کے شہادت کے بعد، ان کے شہید ہونے کے بعد انگریز بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال، ان علاقوں میں، ان ایریا میں، اس وقت جھارکھنڈ بھی نہیں، شاید بہار بھی نہیں تھا، وہ اڑیسہ کا علاقہ تھا. پورے علاقے کو بولا جاتا تو اس وقت ان پورے علاقوں میں قابض ہو گیا. انگریز باضابطہ طور پر قابض ہو چکا تھا، اس لیے کہ سب سے بڑا پتھر روڑا ہٹا دیا تھا ٹیپو سلطان کی شکل میں. اب کون آئے گا میدان میں؟ کون مقابلہ کرے گا؟ اب میدان کو سنبھالتے ہیں ہمارے معزز بزرگان دین، ہمارے اس قوم کے مکھن صحابہ کے رات، سب سے مقدس جماعت اس زمین پر ہمارے علماء کرام میدان میں آتے ہیں. اور 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک پرچے پر ایک فتویٰ نکالتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انگریز سے لڑائی کرنا یعنی جہاد کرنا، انگریز سے مقابلہ کرنا، ان کو اس دیش سے نکالنا فرض اور ضروری ہو چکا ہے، چونکہ یہ ملک اب دارالحرب بن چکا ہے. اسی لیے ہر ایک بھارتی کے اوپر ضروری ہے، ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے کہ بھئی وہ انگریزوں سے مقابلہ کرے اور ان سے دو دو ہاتھ کرے. کون؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ مسند الہند، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے. اور شاہ عبدالعزیز نے یہ فتویٰ نکالا، اس پر بہت زیادہ کام نہیں ہوا. شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہو جاتا، ان کے داماد مولانا یحییٰ صاحب، سید مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اعلان کیا مائک میں، انہوں نے یہ کہا دلی سے کلکتہ تک کے لوگوں، تم پر انگریز سے جنگ کرنا، ان کو اس دیش سے نکال کر پھینکنا یہ خدائی فیصلہ ہے. تمہیں میدان میں آنا پڑے گا، تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا. جب یہ اعلان ہوا تو 1820 کو دو بڑے شاگرد مولانا کے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ دو عالم دین نکلتے ہیں. سکھوں نے پنجاب میں انگریز سے ہاتھ ملا لیا. بالا کوٹ آپریشن مولانا احمد سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے بالا کوٹ آپریشن کو لانچ کیا. 1831 کے اندر تقریباً 70 لوگوں کو لے کر یہ دو بڑے عالم دین، میرے بھائیوں، آپ کو کمزور کیا جاتا، سازش کے تحت آپ کی تاریخ کو دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی. میں ان تمام ایسی باطل طاقتوں سے کہنا چاہتا، اگر تم جب ان تاریخوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے، انشاءاللہ عبداللہ سالم جیسا طالب علم اٹھے گا اور ان تاریخوں کو کریٹ کر تمہارے سامنے پیش کرے گا. جیسے ایشور نے شری کرشن کو بھیجا تھا میدان مہا بھارت کے اندر، جیسے پرماتما نے اس دنیا کے اندر سب سے بڑا راکشس راون کے خاتمے کے لیے رام کو بھیجا تھا، ایشور کسی کو بھیجتا ضرور ہے ستیہ کو لے کر. میں تو نہیں کہتا کہ میں ستیہ کو لے کر آیا ہوں، لیکن جو باتیں، جو تحقیق کی باتیں ہیں، ان کو اگر کوئی مٹانے کی کوشش کرے گا، ہمارے علماء، ہمارے دانشور، ہمارے اس دیش کے سمجھدار لوگ اس کو کبھی مٹنے نہیں دیں گے. یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ انگریز سے مقابلے کے لیے دو ہی لوگ سر پہ کفن باندھ کر بالا کوٹ کی پہاڑی پر پہنچے تھے اور وہاں پر 71 کے 71 لوگ شہید ہو گئے تھے. 1871 کی تاریخ ہے. اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو میری زبان کاٹ دو، لیکن یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ 1831 کے اندر شہید ہو گئے. لیکن انگریز کو ڈرایا، انگریز ڈرے. برطانوی جاسوس لکھتا ہے مسٹر ہم کرے
اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہمیں اس دیش کا قبضے 30,000 پاؤنڈ کے ذریعے سے لینا دور کی بات ہے، دولت تو لینا دور کی بات ہے، یہ اپنے دیش کے لیے، یہ لفظ دیکھیں مذہب کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے، اپنے دیش کے لیے، اپنے اس بھومی کے لیے، زمین کے لیے یہ لوگ اس قدر متشدد ہیں، اتنے سخت ہیں کہ یہ لوگ اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ برطانوی جاسوس لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر اور کہتا ہے کہ یہی علماء کسی طرح مینج ہو جائیں، یہ علماء نہ آئے میدان میں تو یہ 1857 کی جنگ آئی، 1857 کا زبردست دردناک غدر ہوا اور جنگ ہوئی شاملی کے میدان کے اندر۔ شاملی کے میدان میں جنگ ہوتی ہے اور وہاں پر علماء کرام نظر آتے ہیں، ایک طرف مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ایک طرف مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ایک طرف حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ اور ایک طرف اور بھی مولانا یحییٰ صاحب، مولانا ولایت علی، مولانا کفایت علی، مولانا شوکت صاحب، سارے مولانا، سارے علماء، یہ سارے لوگ وہاں پر آئے میدان شاملی کے اندر اور انگریز کے خلاف میدان کو سامنے، اپنی ہدف کو سامنے رکھ کر ان سے مقابلہ کیا اور پھر بھلے ہی وہ میدان ہار گئے کسی وجہ سے، لیکن انگریز کے دل میں اتنا خوف ضرور بٹھا دیا تھا، اتنا ڈر ضرور بٹھا دیا تھا کہ ہم اس ملک کے اوپر اتنے آسانی سب کے سب مدرسے میں پڑھانے والے، مسجد کے اندر امام تھے کوئی تھے، اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء بڑے وفادار ہوتے، اسی لیے دنیا کے اندر سائے کسی قوم کے اندر 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا۔ آپ اگر کہیں کسی دکان میں جاتے ہو تو 10,000 روپے آپ کو صرف 8 گھنٹے میں 10,000 روپے دیں تو آپ ناک منہ ٹیڑھے کرتے ہو، لیکن 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ایک امام کی ہوتی ہے، وہ اس کو شکر سمجھ کر، وہ اس کو رضا الہی کا راستہ سمجھ کر، آپ 10,000 تو میں بہت بول چکا، کہیں کہیں پر 5,000 روپے ہے، اس لیے کہ وفاداری ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ نے قرآن میں بھی ان کی تعریف کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء وفادار ہوتے، علماء سچے ہوتے، وہ علماء جو علماء ہیں، باقی اور جو ڈپلیکیٹ علماء بنتے ہیں زبردستی، ہم ان کی بات نہیں کرتے، بلکہ جو عالم دین، سچے عالم دین ہے وہ بڑے وفادار ہوتے، وہ شریعت سے محبت کرتے، آپ کو محبت کرنا سکھاتے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز، آپ مقتدی بنتے، آپ کی نماز کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ ایک امام ہوتا، یعنی آپ کی 5 وقت کی نماز عرش تک پہنچانا ایک امام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس وقت علماء کرام نے اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کیا۔ اس دیش کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ، سب سے بڑی قربانی اگر کسی کی رہی ہے اس دیش کے لوگوں سن لو، وہ علماء کرام کی مقدس جماعت کی رہی۔ 61,000 علماء شہید کیے گئے، شہداء اسلام کا بینر لگا ہے۔ میں تاریخ علماء پر بات کر رہا ہوں، میں آؤں گا تاریخ سیرت کے اوپر بھی کہ کتنے صحابہ نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے کو پیش کیا ہے۔ بی بی سمیہ 80 سال کی بوڑھی عورت کو چیر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ بلال حبشی کو تڑپا کر مارا گیا تھا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ عمار کے پیٹھ میں داغ دیے گئے تھے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ ام عمارہ کے جسم میں 90 زخم دیے گئے تھے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ یعنی وہی نسبت اور وہی خون علماء کے رگوں کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام انگریز کے سامنے جھکے نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یوں کہا کہ انگریز جب تک تم اس دیش سے نہیں نکلو گے تو ہم کبھی بھی تمہارے ہاتھ پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، 1800 کا زمانہ مکمل ہو چکا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ 1800 پورے ہو گئے، 1900 کا زمانہ آ گیا۔ 1912 کے اندر
جو مدارس ہمارے نظر آتے ہیں نا، دارالعلوم دیوبند ہے، ندوۃ العلماء ہے، بہت سارے مدارس ہیں، مکتب بریلوی فکر کے مکتبے کے بھی مدارس ہیں، اہل حدیث مکتب فکر کے لوگوں کے بھی بڑے بڑے مدارس ہیں۔ ان مدارس میں میں دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہوں، ان مدارس میں صرف اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور دوسرا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایک انگریز یہودی کو شک ہوا کہ نہیں بھائی ان مدرسوں کے اندر کچھ گڑبڑ ضرور ہے، یہیں سے ان علماء کو پاور، ان کو طاقت دی جاتی ہے، آخر دیکھتا ہوں کیا ہے۔ تو ایک انگریز یہودی، دارالعلوم دیوبند 1866 میں بنیاد ڈالی گئی، دو کام کے لیے، قرآن سمجھنے سمجھانے کے لیے اور انگریز کو بھگانے کے لیے، دو مقصد کے لیے۔ تو ایک یہودی آ کر اس وقت کے جو محتمم تھے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے پوچھا، خط میں لکھتا ہے کہ I want to come to دارالعلوم دیوبند، میں دارالعلوم دیوبند آنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے دارالعلوم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ موسٹ ویلکم، آئیے، نو پرابلم، کوئی دقت نہیں۔ وہ آئے، آنے کے بعد کہا کہ مجھے دارالعلوم ذرا دکھائیں، آپ کا دارالعلوم کہاں؟ دکھایا، کہا کہ از دس دارالعلوم دیوبند، یہ آپ کا دارالعلوم ہے اتنا چھوٹا؟ تو قاری طیب صاحب نے کہا کہ واٹس یور تھاٹ اباؤٹ دارالعلوم، آپ کیا سمجھتے تھے دارالعلوم کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آئی تھاٹ، میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ دارالعلوم دلی ہے نا، آپ کی دلی کتنا بڑا شہر ہے، اتنی بڑی دلی آپ کے دارالعلوم کے ایک کونے میں آ جائے گا۔ نام کتنا بڑا تھا دارالعلوم کا، اتنا بڑا نام تھا کہ آپ کے کونے میں آ جائے گا۔ دلی اتنی بڑی شہر ہے، اتنا بڑا شہر ہے، اتنی بڑی دلی ہے، تو آپ کے دارالعلوم کے کونے میں آ جائے گا، یعنی اتنا بڑا دارالعلوم ہوگا۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ دارالعلوم عمارت کا نام نہیں ہے، دارالعلوم بلڈنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ کہا کہ اوسلو، ناروے کی راجدھانی اوسلو، ناروے جائیں گے تو وہاں 6 مہینے تک دن، 6 مہینے تک رات، تو آپ وہاں جائیں، وہاں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر بھی اگر کوئی مسجد میں یا مکتب میں یا کہیں پر بھی دین کا، شریعت کا کوئی کام ہو رہا ہے، آپ اس کو قرید کر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو دارالعلوم نظر آئے گا۔ مطلب یعنی دین کی کوئی بھی تحریک کہیں پر چل رہی ہے تو ان کی نسبت دارالعلوم سے ہے، یعنی اس مدرسے سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم ایک تحریک کا نام، مدرسہ ایک تحریک کا نام۔ آج انکوائری بتانا چاہتے ہو بتاؤ، آج اس کو تم شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہو دیکھو، لیکن جب یہی دارالعلوم کے بانی مبانی انگریز کی گولی کے سامنے میں کن پٹی پیش کیا تھا قاسم نانوتوی نے، اس وقت تمہارا وجود نہیں تھا، اس وقت تمہارا شک کہاں گیا تھا؟ اس وقت تم چاپلوس تھے دنیا کے لوگوں۔ قاسم نانوتوی کی کن پٹی پر گولی ادھر سے لگی، ادھر سے نکل گئی، بچے گا کوئی نہیں بچ سکتا، بے ہوش ہو کر گر گئے، آدھے پون گھنٹے میں ہوش آتا ہے، کھڑے ہو جاتے، ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، جس انگریز نے گولی چلائی تھی اس کا سر تن سے جدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انگریز جب تک قاسم کے باڈی پر خون کا ایک قطرہ ہے تم اس دیش پر قابض نہیں ہو سکتے، اس دیش کو لوٹ کر نہیں لے جا سکتے۔ ہمارے مدارس پر انکوائری بٹھانے والوں، ہمارے مدارس کے اوپر تحقیق کرنے والوں، ذرا ان ادیوگ پتی کے بینکوں کو کھنگال کر دیکھو جو 20-20, 25-25, 5-5 ہزار کروڑ روپے اپنی اپنی شادیوں میں خرچ کرتے، ذرا ان کے پراپرٹی کو جانچ کر دیکھو جو کروڑوں روپے جن کے سوئس بینک میں پڑے ہوئے ہیں، گوا کے اندر پڑے ہیں، کنیا کماری میں پڑے ہیں اور جناب شملہ میں پڑے ہوئے، ان لوگوں کو بھی ٹٹول کر دیکھو۔ ان مدارس میں کیا مل سکتا ہے؟ قرآن کے نسخے مل سکتے ہیں۔ ان مدرسوں میں کیا مل سکتا ہے؟ ان کی کتاب، اگر ان کے صندوق کھول دیکھو گے مسواک ملیں گے، عطر کی شیشی ملے گی، 2 جوڑی پھٹے پرانے کپڑے مل سکتے ہیں، تیسری کوئی چیز آپ کو نہیں مل سکتی۔ لیکن آپ ان کے اوپر شک کرتے ہو۔ کل رات 3 بجے میں اپنے مدرسے سے نکلا، مجھے مظفر پور آنا تھا،
मुजफ्फरपुर से बहराइच के लिए गाड़ी पकड़नी थी। 2:30 बजे मैं जागा हूँ तो मैंने घूम करके देखा मेरे बच्चे जग रहे थे मेरे स्कूल के। मैंने बच्चों से पूछा कि अभी जागने का कौन सा टाइम है, अभी क्यों जागे हो? उन्होंने कहा कि सर कल 15 अगस्त है, सुबह 15 अगस्त की तैयारी करें, हम लोग झंडा फहराएंगे। ये मोहब्बत होती है बच्चों के अंदर जो तुम छीन नहीं सकते हैं। हमारे मदरसों में, हमारे मकातिब में मोहब्बत बताई जाती है, अमन और शांति का पैगाम समझाया जाता है। सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा खुशी का जो माहौल पैदा करते इन्हीं स्कूल और मदारिस के बच्चे पैदा करते हैं। और आज इन मदरसों को बंद करना चाहते। दारुल देवबंद की जब बुनियाद डाली गई थी मेरे भाइयों, दारुल देवबंद की बुनियाद डालने में बड़े बड़े उलामा थे, बड़े बड़े। और उलामा कौन होते हैं, मैंने कुरान और हदीस पढ़कर आपको बताया है। गीता में भी कहा गया, श्रीमद् भगवत गीता का 2 मंत्र है, उसके अंदर कहा गया बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। समहात्मा, इंसान महात्मा कब बनता है? जब उसके अंदर ज्ञान आता है, जब उसके अंदर इंसानियत आती है, तब वो इंसान क्या बनता है? महात्मा बनता है। हमारे इस देश के बापू मोहनदास करमचंद गांधी, इनको महात्मा क्यों कहा जाता? ऐसे महात्मा बन गए कि नहीं सत्याग्रह में आए और उन्होंने आंदोलन शुरू किया? नहीं, उसके साथ साथ उनके अंदर इंसानियत थी। वो जुल्म के खिलाफ थे, वो तशद्दुद के खिलाफ थे। महात्मा कितनी बड़ी इंसानियत थी, मैं कई जगह बोल चुका हूं, आज फिर बताता हूं। यही चंपारण, मगरिबी मशरिकी चमशाद मगरिबी चंपारण के बेतिया में महात्मा जी की जान बचाने वाले कौन? बतख मियां, चंपारण के। जहर दे दिया गया था तो उस शख्स ने जहर को खुद से पी लिया था। एक कौन? बतख मियां अंसारी, एक कलमा पढ़ने वाला। गांधी जी को किसी ने पैंट शर्ट में देखा, किसी ने कोट में टाई में देखा? नहीं देखा। बहुत मुश्किल से आपको मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं देख सकते पाएंगे। वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक है, इतने बड़े पढ़े लिखे, बैरिस्टर थे। बैरिस्टर कब होता है? लॉयर होता है, एडवोकेट होता है। आप कहेंगे कि लॉयर को एडवोकेट बोलते? नहीं, एडवोकेट को लॉयर बोल सकते हैं, लॉयर को सिर्फ एडवोकेट नहीं बोल सकते। लॉयर होता है, एडवोकेट होता है, बैरिस्टर होता है। ये 3 दर्जे होते हैं इनके, जिनकी तफसील बयान करूंगा फिर कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए इतना समझिए कि बैरिस्टर थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे। अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे, लंदन से पढ़े। इनके उस्ताद ने कहा, इनके सियासी रहनुमा ने कहा, इनके गुस्ताख का नाम बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देश में जाओ, तुम अपने भारत में जाओ, वहां पर जाओ, अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन शुरू करो, सत्याग्रह का आंदोलन चलना है, जाओ शुरू करो, उसमें शरीक हो। तो निकले, फौरन आए। आने के बाद में वो अपने दोस्त के घर आए, कहाँ? चंपारण। अपने दोस्त से कहा कि मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ सत्याग्रह, मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, रुकूंगा, खाना खाऊंगा और आशीर्वाद दूंगा अपने माता का, औरतों का, तब मैं वहाँ से शुरू करूँगा। तो गांधी जी आए, खाना खाया, और भी लोग थे। तो लास्ट में गांधी जी ने कहा कि मैं सबसे तो मिल चुका हूं, लेकिन घर की जो औरतें हैं, नारी शक्ति, मैं उनसे भी दुआ लेना चाहता हूं, उनके भी आशीर्वाद चाहता हूं। तो कहा ठीक है बेटी, हमारे घर में 2 औरत है, एक मेरी बीवी, एक मेरी माँ। उस शख्स ने कहा ठीक है, मैं बारी बारी भेजता हूँ। पहले माँ को भेजा, माँ आई, आशीर्वाद दी, 1-2 मिनट बात करके फिर चली गई। उसके बाद 5 मिनट के बाद उनकी बीवी आई, वो भी 2-3 मिनट रुककर चली गई। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं अलग अलग नहीं, मैं एक साथ आशीर्वाद देना चाहता हूँ, दोनों औरत, दोनों हमारी बहन और हमारी माता की। तो वो आदमी शर्म के मारे कुछ बोल नहीं रहा था कि मैं कैसे बताऊं मेरी प्रॉब्लम, मैं दोनों को एक साथ नहीं भेज सकता। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं भाई, मैं दोनों नारी शक्ति से एक साथ हाथ रखना चाहता हूँ, रखवाना चाहता हूँ अपने सर पर, दोनों को आप बुलाएं। मजबूरन खान में गांधी जी से कहा कि गांधी जी, ये तो हम आपका सपना पूरा नहीं कर सकते,
کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا کہ میرے گھر میں صرف ایک ہی ساڑی ہے، باقی ایک پھٹا ہوا لباس ہے، پھٹی ہوئی ایک جوڑی ہے جسے پہن کر نہیں آ سکتے، ایک ہی صحیح سلامت ساڑی ہے، اس کو جب میری بیوی پہن کر آپ کے سامنے آتی ہے تو میری ماں وہاں پر پھٹا ہوا جوڑا پہن کر بیٹھتی ہے، اور جب ماں پہنتی ہے تو میری بیوی اس کو پھٹا ہوا جوڑا پہنتی ہے۔ گاندھی جی نے کہا کہ ایسا کیوں؟ کہا اتنی غربت ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اسی دن گاندھی جی نے یہ طے کیا کہ جب ہمارے اس دیش کے عوام اتنی غربت میں ہے تو میں کوٹ پینٹ ٹائی نہیں پہنوں گا۔ اسی دن سے انہوں نے یہ عزم کیا کہ میں دھوتی میں زندگی گزاروں گا، اور پوری 2 دھوتی میں پوری زندگی انہوں نے گزار دی۔ یہ تھی مانوتا، یہ ہے درد۔ حالانکہ وہ چاہتے تو بہتر سے بہتر پہن سکتے تھے، 10 لاکھ جوڑا پہن سکتے تھے، 10 لاکھ روپے کا ایک جوڑا، جیسے آج کل کے لوگ پہنتے 3 لاکھ روپے کا پین استعمال کرتے ہیں، 15-20 لاکھ روپے کا جوڑا پہنتے ہیں گدی پر بیٹھنے کے بعد بہت سے لوگ۔ یہ ہے، اسی لیے ایسے ہی ان کو مہاتما کا خطاب نہیں ملا۔ مہاتما کا خطاب بھی کسی مسلم نے ان کو دیا، تب جا کر مہاتما بنتا ہے، تب جا کر دوسروں کے لیے جو فکر مند ہو اس کو مہاتما کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کو بھی مہاتما کہا گیا، سنسکرت میں نراشنس مہا پریہ مسیح کے، نراشنس ایسے ہوں گے جو مہا پریہ، بہت زیادہ پسند کیے جانے والے ہوں گے مہا پریہ مسیح کے پورے ورلڈ میں۔ گاندھی جی تو بھارت میں بہت زیادہ پریہ مترتا ملی ان کو، لیکن جناب محمد رسول اللہ کو نراشنس ایک ایسا آدمی کہ مہا پریہ، جو اتنے پریہ تھے، جو مہا تھے، مہا بڑے کے لیے بولا جاتا ہے، مہاتما گاندھی، مہا پروش، یہ آدمی مہاتما ہے۔ آتما اندر کی شکتی کو آتما کو بولتے، مہا آتما لگا دیتے ہیں اسی کے ساتھ میں۔ نراشنس مہا پریہ مسیح کے۔ اور آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب یہودی بچہ اس کی ماں نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ اپنے چچا کے پاس سے چادر لے کر آؤ، نہیں دیا اس یہودی چچا نے، تو اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم کو اگر چادر کوئی دے سکتا ہے میری شریر کو، میرے تن کو چھپانے کے لیے، تو ایک ہی ویکتی دے سکتا، جاؤ اس کے پاس، محمد ابن عبداللہ کے پاس، لیکن وہ تمہارا دھرم بدل دے گا۔ اس بچے نے کہا کہ ماں مجھے اجازت دے، میں جاتا ہوں، میں اپنا دھرم نہیں بدلوں گا۔ وہ بچہ آ کر کہتا ہے کہ ہو اس محمد کون ہے تم میں؟ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کرام کے بیچ میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ محمد۔ اللہ کے نبی نے ان کو قریب کیا اور کہا کہ بیٹے بلاؤ، بتاؤ ذرا تمہارا مسئلہ کیا ہے، تمہاری پریشانی کیا؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ محمد، پہلی بات تو آپ میرے دھرم کو تو نہیں بدلیں گے، تب میں اپنی ضرورت بتاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی ضرورت بتاؤ بیٹے، میں تمہارا دھرم کو ٹچ بھی نہیں کروں گا، پوچھوں گا بھی نہیں، تمہارا نام بھی نہیں پوچھوں گا، تمہاری ضرورت کیا؟ اس بچے نے کہا کہ میری ماں کو چادر کی ضرورت ہے، مجھے چادر چاہیے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ جاؤ 2 دن بعد آئے گی چادر تو دے دوں گا، لیکن جناب محمد رسول اللہ بیٹھے تھے، ایک چادر آپ نے اپنے تن پر رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس چادر کو اٹھایا اور اس بچے کو دیا، کہا کہ جاؤ اپنی ضرورت پوری کرو۔ وہ بچہ آتا ہے، اگر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں یہ چادر لو، ماں کہتی ہے کہ تمہارا ایمان، تمہارا دھرم باقی تو ہے، تمہارا عقیدہ تو باقی ہے، جوڈائزم یعنی یہودی دھرم، یعنی حضرت موسیٰ کے دین کو فالو کرنے والا، توریت پر عمل کرنے والا، اس کو یہودی بولتے، لیکن آج اس پر عمل کرتے نہیں ہیں۔ آج کے یہودی تو ظالم ہے، آج کے یہودی تو بمبر سا رہا ہے، آج کا یہودی تو 60,000 ماؤں کی جانوں کا قاتل ہے، آج کا یہودی تو 20,000 معصوم بچوں کے قاتل ہے۔ غزہ پٹی میں جو گولہ بارود برسایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ یہ نالائق یہودی ہے جو انسانیت کو بھول چکے ہیں، ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا ہوگا۔ میں نہیں جاؤں گا ادھر بات کرنے کے لیے، لیکن بس اتنا سمجھیے کہ آج وہ توریت پر عمل نہیں کرتے، توریت پر مانوتا بتایا گیا، توریت پر انسانیت بتائی گئی، توریت پر وحدانیت بتائی گئی، لیکن آج وہ صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے۔ میرے بھائیوں، جب اس ماں نے کہا کہ بیٹے تمہارا
ایمان تو سلامت ہے لیکن تمہارا عقیدہ تو سلامت ہے۔ اس بچے نے کہا کہ ماں تم غلط ہو، تم نے جس محمد کے بارے میں جو باتیں کہی دور دور تک وہ چیزیں ان میں نہیں پائی جاتی، وہ اتنے اچھے ہیں، وہ کوئی امتیاز نہیں کرتے، ان کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے تب بھی وہ اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، یا ہمارے پاس اگر کوئی ایم ایل اے صاحب ہو جائے، ایم پی صاحب ہو جائے تو تیور بدل جاتے ہیں، یا کوئی کروڑ پتی لکھ پتی ہو جائے تو آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے جناب، اگر کوئی پی ایم سی ایم ہو جائے تو مت پوچھئے، وہ تو کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ دنیا کا ایک ایسا عہدہ، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے پاس ملتے جلتے بیٹھتے، سب کے ساتھ رہتے، کومن نارمل انداز میں سادگی کے ساتھ رہتے۔ انہوں نے کہا کہ ماں تم غلط ہو، جس محمد نے ہم سے دین نہیں پوچھا اور جس محمد نے میری ضرورت پوچھ کر کے ضرورت جانی تو فوراً اپنی چادر کو میرے حوالے کیا ہے، میری ماں تمہارا دھرم غلط ہے، اس محمد ابن عبداللہ کا دھرم صحیح ہے، تم نہیں، لیکن میں جاتا ہوں ان کا غلام بننے کے لیے۔ ماں نے کہا کہ بیٹے رکو، میں بھی ساتھ میں جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے اس اخلاق کی وجہ سے دونوں ماں اور بیٹے حالتیں دونوں اسلام قبول کیا، اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو زبردستی پھیلایا جاتا ہے، دیکھیں وہ محمد رسول اللہ کی سیرت کو، وہ پڑھے محمد رسول اللہ کے کرامات کو، ان کے اخلاق کو، تب جا کر اس کے اوپر ایلیگیشن سے لگائے۔ تو اسی لیے محمد رسول اللہ کو کہا گیا نراشن مہا پریہ مسیح کے، اللہ کے نبی اتنے مہان ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پریہ متر مانے جاتے ہیں جناب محمد رسول اللہ۔ جتنی محبت محمد رسول اللہ سے لوگ کرتے ہیں دنیا کے لوگ شاید کسی اور ویکتی سے نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کے اندر کوٹ کوٹ کر اچھائیاں بھری ہوئی تھی، کوٹ کوٹ کر سچائیاں بھری ہوئی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں پھر آتے ہیں وہیں پر 1900 تک ہم نے بات کی ہے، 1900 سے لے کر اب 47 سال کا جو زمانہ ہے میں مختصراً بات کرتا ہوں اس کے اوپر۔ اس کے بعد پھر ایک پیغام جو بہت خاص ہے اپنے نوجوانوں کے نام میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 1900 کا زمانہ گزرا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں رکھی جا چکی تھی، تو اس دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند 1912 میں پہلا طالب علم ہے، پہلا اسٹوڈنٹ ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ 1912 میں اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے تو مولانا نے کہا کہ ہمیں انگریز کو بھگانا ہے تو کوئی تحریک کرنی پڑے گی، تو انہوں نے ایک تحریک شروع کی، اس تحریک کا نام تحریک ریشمی رومال۔ اس تحریک ریشمی رومال کو شروع کیا 1912 میں۔ ان کے ایک شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی ترکی گئے، افغانستان گئے، حجاز گئے، باہر کے شہروں میں۔ ہمارے دیش کو آزاد کرانے میں صرف دیش میں محنت نہیں ہوئی، باہر بھی جا کر باہر کے کنٹری کے بادشاہوں کا، وہاں کے لوگوں کا، وہاں کے جتنے بھی پولیٹیکل مضبوط طاقت کی ان کا سپورٹ لینے کے لیے بھی یہ لوگ محنت کیے تھے۔ عبید اللہ سندھی جب ترکی گئے تو وہاں سے خط لکھتے ہیں مولانا شیخ الہند کو کہ یہاں پر ہم نے ان کو تیار کر لیا ہے، یہاں پر یہ سرگرمی چل رہی ہے۔ بہرکیف وہ خط مولانا محمود حسن صاحب کو پہنچنے والی تھی، لیکن یہ خط برطانیہ برٹش کے آرمی کے پاس پہنچ گئی۔ خط پہنچنے کے بعد مولانا کے بارے میں پتہ لگایا گیا کہ بھائی پوچھو مولانا کہاں ہے، شیخ الہند صاحب کہاں ہے۔ اس وقت شیخ الہند جا چکے تھے کہاں، حجاز مقدس مدینہ المنورہ میں تھے، 2 سال وہیں پر رہ کر محنت کر رہے تھے دیش کو آزاد کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر سعودی گورنمنٹ، سعودی حکومت جو ہے وہ انگریز سے ملے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس سعودی حکومت اس وقت کا شاید جو صدر تھا، جو بادشاہ کا فرما روا تھا، اس کا نام شریف حسین، شریف مکہ، شریف مدینہ، وہ اس وقت کا فرما روا تھا۔ انہوں نے انگریز سے کہا کہ ہاں شیخ الہند ہمارے پاس، کہا کہ ہمارے حوالے کرو۔ شیخ الہند گرفتار کر لیے گئے کب؟ 1916 میں، تحریک ریشمی رومال کو آگے بڑھانے کے چکر میں، اور 1917 کو ان کو مالٹا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔
مالٹا کے جیل میں ڈال دیا گیا. ان سے کہا گیا کہ اے شیخ الہند تم مان جاؤ, ہم تم کو امیر بنا دیں گے, تم کو جو چاہیے, تم کو لاکھوں کروڑوں بیگھہ اور ایکڑ زمین تم کو دے دیں گے. لیکن شیخ الہند نے وہی جواب دیا جو ٹیپو سلطان نے 1755 میں جو جواب دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اے انگریز, اگر جب تک میری باڈی میں خون کا آخری قطرہ یا آخری سانس رہے گا اس وقت تجھے نکالنے کی بات کرتا رہوں گا. تو ہمارے ملک کو تو کھوکھلا کر چکا, ہمارے ملک کو تو لوٹ چکا ہے, میں تم سے کبھی بھی ڈرنے والا نہیں ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انگریز سے جتنی نفرت ٹیپو سلطان اور شیخ الہند کو تھی, اتنی نفرت دوسرے کسی فریڈم فائٹر کو نہیں تھی, اتنی نفرت کسی دوسرے سوتنتر سینانی کو نہیں تھی جتنی نفرت ان لوگوں کی تھی. قاسم, یہ شیخ الہند کہاں سے نکلے تھے؟ اسی دارالعلوم دیوبند سے نکلے تھے جس پر آج ٹی ایم کو بھیج کر جانچ کرایا جاتا. اسی دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم یہی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ تھے. ان کو مالٹا بھیج دیا گیا, 3 سال تک مالٹا میں رہے. کسی نے کہا کہ آپ کو جیل بھیج دیا ہے, آپ جیل میں سڑ رہے ہیں, آپ صرف ایک مرتبہ کہہ دو کہ ہم انگریز کو سپورٹ کرتے ہیں, تو اس کے بعد دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر کتنی آرام اور کتنی عیش و عشرت آپ کی زندگی کے اندر ہوگی. تو مولانا نے کیا جواب دیا؟ مولانا نے کہا یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے, ہمارے نبی بھی توحید کے لیے, اپنی شریعت کے لیے, اپنے اسلام کے لیے 3 سال تک ابو جہل, کفار کے وہ مشرکین, عتبہ, شیبہ, ولید, حنظلہ, مغیرہ, ان لوگوں نے بنی ہاشم کے خاندان کو, اللہ کے نبی کے خاندان کو, ایک گھاٹی ہے شیب ابی طالب پہاڑ کے بیچ میں, ان تمام خاندان کے لوگوں کو بھیج دیا کہ جاؤ تم وہاں پر, اور ایک ہی شرط پر تم کو چھوڑیں گے, بائیکاٹ کا کبھی نہیں توڑا جائے گا, تمہارا بائیکاٹ کیا جاتا. ایک ہی شرط پر یہ بائیکاٹ ٹوٹ سکتا ہے کہ محمد کو میرے حوالے کرو, ہم ان کا قیمہ بنا دیں گے. ہمارے نبی کی سنت رہی, 3 سال تک نبی شیب ابی طالب میں تھے. اگر شیخ الہند اس کا عاشق اور اس کا غلام بھی اگر 3 سال تک مالٹا میں جاتا ہے تو میری خوش نصیبی ہے کہ میں کل قیامت میں کہہ سکوں گا اے اللہ کے نبی, آپ نے جس شریعت کی حفاظت کے لیے, تبلیغ کے لیے 3 سال تک آپ شیب ابی طالب گئے, اسی شریعت کے حکم کو دیکھتے ہوئے اس کی بقا کے لیے میں اپنی دیش اور اپنی شریعت کی بقا کے لیے میں نے بھی اس طریقے کو اپنایا ہے. اللہ کے نبی, میں بھی 3 سال تک مالٹا میں رہ کر آیا ہوں. اسی لیے کہا کہ جاؤ بھول جاؤ, یہ 3 سال نہیں اگر 30 سال مالٹا میں رہنا پڑے تو یہ حسین, یہ شیخ الہند رہنے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیوں, یہ ہوتی ہے محبت مدارس کے پڑھنے پڑھانے والوں میں. جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا سے باہر آئے, جب مالٹا میں گئے تو ان کے 2-3 شاگرد, کون؟ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. ان کو پتا چلا کہ میرے استاد مالٹا چلے گئے. کہا اچھا, 3 دوست ملا کر کے کہا کہ میرے استاد جیل میں ہیں اور ہم یہاں بیٹھے, چلو گرفتاری دے دو. وہ بھی گیا, انگریز سے کہا مجھے پکڑو, مجھے حضرت کے ساتھ رکھو. جیل چلے گئے. شیخ الاسلام ان کے ساتھ جیل میں رہے. 4 جنازہ ایک وقت میں میت شیخ الاسلام کے گھر سے نکلتا ہے اور ان کو خبر کی جاتی ہے کم سے کم ایک مرتبہ دیدار کر لیجئے. شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ جاؤ حوض کوثر پہ کل قیامت کے دن ان سے ہماری ملاقات ہوگی. یہ دل اور یہ جگر, یہ گردہ کسی میں ہو سکتا ہے تو شاید ہمارے علماء کرام میں ہی ہو سکتا ہے, کسی اور میں ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ جانتے ہیں شہادت کا کیا مقام, وہ پہچانتے ہیں. جب وہ 1920 کو نکل کر کے آئے, آج ٹاپ 10 یونیورسٹی میں ایک نام جامعہ اسلامیہ ملیہ کا ہے. اس کا فاؤنڈر کون؟ مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. جامعہ ملیہ کی بنیاد ڈالی. اور پھر مولانا نے ایک اور فتویٰ دیا. کون سا فتویٰ تھا؟ وہ فتویٰ نان کوآپریشن کا, ترک موالات کا فتویٰ تھا. اس فتوے کو نکلنا تھا. گاندھی جی نے اچک لیا. گاندھی جی نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا فتویٰ ہے مولانا,
ہم اس پر کام کریں گے۔ کلکتہ میں کانفرنس ہوتی ہے، اس کلکتہ کے اندر میں گاندھی جی اعلان کرتے ہیں کہ ترک موالات یعنی نان کوآپریشن، اس پر ہر ایک بھارتی کو عمل کرنا چاہیے۔ 1920 میں یہ تحریک شروع ہوئی۔ 1919 میں ایک تنظیم بنی انگریز کے خلاف، یہ تنظیم باضابطہ بنی مسلمانوں کی۔ اس تنظیم کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اس تنظیم کا نام جمعیت علماء ہند ہے، جس کی ممبر سازی کا پرچہ آپ کے اس دیوار میں یہاں پر لگا ہوگا۔ 1919 میں اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ 1919 سے لے کر آج تک یہ تنظیم کام کر رہی ہے اس پلیٹ فارم سے۔ 1919 کے اندر ایک بڑا حادثہ ہوا، کہاں؟ یہی جلیانوالہ باغ امرتسر کے اندر، جلیانوالہ باغ امرتسر میں 1300 لوگ گولیوں سے بھون دیے گئے۔ جلیانوالہ باغ نہیں گئے ہیں، کبھی امرتسر جانا ہو تو جائیے گا، آپ وہاں پر دیکھیے گا کہ صرف 8 فٹ کا ایک راستہ، 8 نہیں بلکہ 6 فٹ کا ایک راستہ ہے پورے جلیانوالہ باغ میں، ایک ہی وہ راستہ اندر سے بہت بڑا۔ اسی جلیانوالہ باغ میں ایک بہت بڑے عالم دین مولانا شوکت صاحب، مولانا محمد علی جوہر کے بھائی مولانا شوکت علی صاحب لوگوں کو سمبودھن کر رہے تھے انگریز کے خلاف۔ پیچھے سے وہ جنرل ڈائر، وہ پیچھے سے گولا مشین گن لگا دیا، کہاں پر؟ اس گیٹ کے اوپر کہ بھاگیں گے تو کہاں بھاگیں گے، اور انہوں نے جو مشین گن چالو کی، جب تک مشین گن کے گولی نہیں ختم ہو گئی تب تک انہوں نے گولی چلانا بند نہیں کیا۔ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ ایک کنواں ہے وہیں پر ایک سائڈ میں گیا ہوں پچھلے سال، میرا وہاں جانا ہوا ہے۔ ایک کنواں ہے، اس کنویں میں آدھا کنواں بھر گیا تھا، لاشوں سے گولیاں چلائی گئی اس پر۔ اس کے بعد کونے میں لوگ بھاگنے لگے تو اس کونے میں آج بھی گولی کی سوراخ ہے، آج بھی ایسے چونے سے اس کو سرکل بنا دیا گیا ہے۔ یہ نشانات ہیں اس دیش کو آزاد کرنے میں ہمارے علماء کرام کی قربانیوں کے، یہ نشانات ہیں، یہ گواہی دیں گے۔ آج ہمارے علماء کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالنے والے، ہمارے علماء کو جہادی کہنے والے، ہمارے ٹوپی اور داڑھی والوں کو تشدد پرست کہنے والے، یہ دیش پرست ہیں، تشدد پرست نہیں ہیں۔ یہ جیسے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے، ایسے ہی بھارت کے سنویدھان کو بھی پڑھنا جانتے ہیں الحمدللہ۔ آج جو ہم لڑتے ہیں، آج جو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، کبھی طلاق کے خلاف اور کبھی UCC کے خلاف، کبھی NRC کے خلاف اور کبھی وقف بورڈ وقف بل کے خلاف، یہ بھارت کے سنویدھان کو جانتے ہیں۔ آپ ہندو مسلم لڑاؤ گے تو کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ آرٹیکل نمبر 14 کے اندر کیا کہا گیا؟ آرٹیکل نمبر 14 میں کہا کہ ایکویلٹی بیفور لا اور دا ایکول پروٹیکشن آف دا لاز ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا، بھارت کے سارے لوگ برابر ہیں۔ کیا آپ ہندو مسلمانوں کے نام پر لڑا دو گے یا کوئی قانون بناؤ گے تو کیا آپ بیوقوف سمجھیں؟ آرٹیکل نمبر 15 بھی ہمیں آتا ہے جس کے اندر کہا گیا کہ prohibition of discrimination on grounds of religion، کہ دھرم کے نام پر کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ کیا ہمیں ٹوپی داڑھی کے نام پر اگر مارو گے دنیا کے لوگوں، یہودیوں اور خصوصاً بھارت کے لوگوں، تو ہمیں کیا آرٹیکل نمبر 21 نہیں معلوم جس کے اندر کہا کہ پروٹیکشن آف آور لائف اینڈ پرسنل لیبرٹی، ہماری جان کی رکشا کرنا یہاں کے بڑے لوگوں اور یہاں کے سرکار کی ذمہ داری۔ کیا ہمارے مسجد، مدرسہ، قرآن، ان کے اوپر کوئی قانون بنے گا تو ہمیں آرٹیکل نمبر 25 نہیں معلوم ہے؟ freedom of conscience and free profession and practice propagation of the religion، جیسے ہمیں قرآن یاد ہے، الحمدللہ اسے سنویدھان کے آرٹیکل کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا۔ یہ کھلی محبت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیو؟ بہرکیف کچھ ایسے فسادی لوگ آئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے علماء کرام کا، شریعت کا، اس سے بہتر پلیٹ فارم ہماری نظر میں کوئی نہیں ہے، چونکہ یہ لوگ شہید ہوئے اپنے دیش کے لیے، اسی لیے ان کا چرچا کرنا میں نے بہت ضروری سمجھا۔ ورنہ 1920 کے بعد جو ہندو مسلمانوں نے اتحاد پیش کی، اگر وہی اتحاد آج قائم ہو جائے، عوام میں کوئی گڑبڑی نہیں، کچھ لوگوں میں گڑبڑی ہے جو شراب کی تھیلیاں دے دے کر لوگوں کو لڑاتے ہیں۔ ورنہ کیا رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید، رامائن، مہا بھارت، گیتا،
پڑھیے، ان کے اندر بھی بہت اچھی باتیں ہمارے ہندو بھائیوں کی اندر لکھی گئی ہے. اس کے اندر کیا فرق ہے بھائی؟ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہمارے ہندو بھائی اسی کو برہما سوتر کے نام سے پڑھتے، ایکم برہما دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن. ہم قیامت کی بات کرتے ہیں کہ بھئی قیامت آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ہر آدمی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوگا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا عقیدہ قرآن میں ہے، یہی عقیدہ گرو پران میں بھی ہے. اوم پورنمدః پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششیتے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں. ہم پرانوں میں بھی وہی لکھا ہے، نہ کچت پترسٹی لپی نہ چستان وچتسیہ لنگم سکارنم کرنادپادپو نہ چاسیہ کچت جنتا نہ چادکا. یہی پیغام اس میں بھی ہے. ہمارا قرآن کہتا ہے کہ 1 منٹ تمہارا لکھا جاتا ہے، ایک ایک لمحہ. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں 14 سال کی عمر سے لے کر مرنے تک آپ کا ایک ایک لمحہ لکھا جاتا، آپ کا ایک ایک منٹ لکھا جاتا ہے، سب کچھ چھوڑا نہیں جاتا. یہی چیز کہی گئی ہے. یونہ پتا جنتا یدھاتا دھامانے وید بھونانے وشوایو دیوانام نام دائک ایوتم سم پرشنم بھونا ینتینیا. یہی بات اس میں بھی لکھی گئی کہ مرنے کے بعد ایشور کے سامنے آنا اور کہنا ہے کہ ہم اتنے مرتبہ مکھیا رہے، یہ ایشور ہم ایم پی رہے. تو ایشور کہتا ہے ایم پی بعد میں، پہلے مکھیا میں جو گھوٹالا کیا وہ بتا. مرغا بنا دیا جائے گا، وہاں حساب کتاب ہوگا. یونا پتا جنیتا کا یہی مطلب ہے. ہر کسی کے لیے، مسلمان کا تو زیادہ ہے. مسلمانوں کے لیے تو اللہ کے نبی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ قیامت میں سوال ہوگا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ. عمر کہاں بتا کر آئے. لیکن ہمارے جو نوجوان طبقہ جو سوشل میڈیا میں ایک دم مست پڑے رہتے ہیں، ہر وقت اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کہا گیا وَعَنْ شَبَابِي فِيمَا أَبْلَىٰ. اپنی جوانی یعنی 15 سال سے لے کر 45 سال یا 50 سال جوانی ہے. نوجوانی سے جوانی ینگ بلڈ ہے، ہر چیز میں ایک دم بالکل پرجوش ہو جاتے ہیں ہمارے نوجوان، چونکہ خون گرم ہوتا ہے ان کا. آگے پیچھے کوئی پرواہ نہیں کریں گے. دیکھتے ہیں نا بائک پہ بیٹھتے ہیں، بائک میں بھلے ہی 100 cc کی بائک کو اس کو ایک دم 150 کی سپیڈ پہ بھگانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر سڑک پہ چلنے کے بجائے وہ بائک کہیں اور ندی کنارے پہ چلنے لگ جاتی ہے. تو ایسا وان عمری فیما ابلا، جوانی کہاں پرانی کر کے آئے. ہیلو ہوایو میں کسی میڈم کے چکر میں یا شراب کے چکر میں یا کورکس پینے، کورکس کی شیشی میں یا نٹکا بھیٹ، وہ کیا کیا سلیسن سنتے ہیں اللہ کے پناہ. آپ تو اور زیادہ ہمارے نوجوان کچھ علاقوں کے اندر میں شراب پینے لگے، نشے کے اندر دھت ہو جاتے. سوال کرے گا کل قیامت میں. یہ صرف مسلمانوں سے نہیں، ہمارے ہندو بھائی، آپ کا وید بھی کہتا ہے اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں رہا، اگر آپ ایشور کی باتوں کو نہیں مانے، اگر آپ نے ایک ایشور کی پوجا نہیں کی ہے، اگر اس کی بات نہیں مانی ہے، تو آپ کا انجام کیا ہوگا آپ اپنے ویدوں سے پوچھ لیجئے. صاف کہا. اور موت آئے گی، کوئی امر نہیں ہوگا. یہ جتنے بھی ڈھونگی لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کو طرح طرح کے چمتکار دکھا کر آپ کو بے وقوف بناتے ہیں. اوکتم وکتیما پنیم منینتیما مبدما پرم بھاو مجاننتو مما بیمان. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت. وہی باتیں ہیں تقریباً. لیکن ہاں ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو سچا اور ڈائریکٹ راستہ چاہیے تو آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا، آپ کو شریعت اسلام کو دیکھنا ہوگا. کیوں؟ اس کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں. ویدات میں لوگوں نے گڑبڑی کر دی. ویدات میں گڑبڑی یہ کر دی کہ جیسے شری رام چندر جی کے اوپر کتاب لکھ دی کسی نے. بھارت کے اندر میں کتاب لکھی گئی، تلسی داس نے لکھی، اور اس سے پہلے جو رامائن لکھی گئی، والمیکی رامائن، دونوں کتابوں میں فرق ہے. اب آدمی کنفیوز ہو جائے گا کہ بھئی کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. لیکن ہمارے یہاں اتنی بات تو پرفیکٹ ہے کہ ہمارا قرآن چاہے ابھی کا ہو یا 1400 سال پہلے والا قرآن ہو، آپ کو سیم ملے گا. ایک زبر کی بھی کوئی گڑبڑی آپ کو نہیں مل سکتی. یہ چیز ہے اسلام. اسلام کی صداقت اور عدالت، ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا.
آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا ہم نے تو میڈیا والوں کو دیکھا ہے، یا آپ کے مولانا لوگ نیا نیا فتویٰ لے آتے ہیں، نیا نیا مسئلہ لے آتے ہیں۔ طلاق کے اوپر دیکھ لیجئے، طلاق کی جب باتیں آتی تو آپ کی شریعت میں ہے کہ 3 طلاق ناجائز ہے، حرام ہے، اور آپ کے مولانا لوگ بولتے ہیں، لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ ناجائز اور حرام کے طلاق مت دو، 3 طلاق۔ 3 طلاق کا وجود ہے۔ طلاق کے اوپر بہت زیادہ گرم بحثی ہو جاتی، میڈیا کے اندر میڈیا والے الٹے پلٹے طریقے سے سمجھاتے۔ دیکھیں ہماری شریعت کا پیغام، ہمارا مسئلہ ہمارے علماء سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ عالم دین اپنی طرف سے کوئی بات لوگوں کو نہیں کہتا، یہاں تک کہ نبی بھی اپنی منشا کی بات نہیں کہتا، بلکہ وما ينطق عن الهوى، جو انبیاء نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بات، ان کے پیغام ان تک پہنچتا ہے تب وہ بولتے ہیں۔ یہی بات رشی منیوں کے تعلق سے بھی کہی گئی کہ رشی منی، اگر وہ رشی منی سچ میں اوتار ہے تو اوتار اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ ایشوریہ گرن سے ان کو ایشوریہ میسج دیا جاتا ہے، تب جا کر وہ ایشوانی ہوتی ہے، تب جا کر وہ لوگوں کے بیچ میں پیغام رکھتے ہیں۔ طلاق کا معاملہ ہے، اسلام میں طلاق اتنا آسان نہیں ہے جتنے ہمارے کچھ لوگوں نے فون پہ جھگڑا ہوا بیوی کو بول دیتے 1 2 3 طلاق جاؤ، اسی لیے اس پر مودی جی قانون لے کر آئے، ورنہ اسلام میں طلاق دینے کی جو خوبصورتی وہ دنیا کے کسی دھرم میں نہیں۔ یہودی دھرم میں ایسا ہے، کرسچن میں، نصارہ جس کو ہم بولتے ہیں، اس میں اتنی سختی ہے، اگر آپ نے شادی کر لی اور آپ دونوں کی نہیں جم رہی ہے، میاں بیوی کی لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ہمیشہ لڑتے رہے، کبھی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بچے ہیں، غلط اثر پڑے گا بچوں کے اوپر، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ چاہیں گے کہ بھئی ہم طلاق لے لیں تو وہ اپنے دھارمک روشنی میں طلاق نہیں لے سکتے، قانونی طور پر بھی جائیں گے تو کہیں پر 1 سال، کہیں پر 2 سال، کہیں پر 5 سال لگ جاتا۔ تو شریعت عیسائی میں، شریعت نصارہ میں، یعنی 1 مرتبہ آپ نے شادی کر لی تو آپ اس کو زندگی بھر کبھی ڈیورس نہیں دے سکتے، آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے، جیسی بھی بیوی ملی ہے اس کو لے کر آپ چلیے۔ یہودی میں الگ ہے اس کا، یہودی میں ایسا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو، محترمہ کو بٹھا کر لے کر گئے سیتامڑھی کے کسی مال میں شاپنگ کرانے کے لیے، وہاں بیوی میں آپ کے جھگڑا ہو گیا اور آپ کی بیوی کم خوبصورت تھی، دانت اس کی تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی یا کوئی اور غلط وہ تھی، آپ پریشان ہیں، بیوی کی خوبی، ان کی اچھائی مرد ہی جان سکتا ہے، لیکن سامنے میں کوئی بہت ہینڈسم نہیں بول سکتے، کوئی بیوٹیفل گرل دکھ گئی، اچھی لڑکی دکھ گئی، ان کو بیوٹیفل خاتون دکھ گئی وہاں پر۔ یہودی مذہب میں کیا ہے؟ یہودی مذہب میں یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی اچھی عورت پسند آ جائے، یہ لفظ ہے آج کل کے بائبل میں، آج کل کے عہد جدید میں جو لکھا ہے ہم لوگوں نے اپنی طرف سے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت جو ملی تھی اس میں یہ بات نہیں ہے، آج کے بارے میں جو بنا ہوا انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خوبصورت عورت ان کی بیوی سے زیادہ خوبصورت عورت سامنے آ جائے تو پہلے والی بیوی کو کہہ سکتا ہے ہیلو میڈم، جائے بھائی بھائی ٹائے کا جائے، ہم کو دوسری مل گئی، اور اس عورت سے نکاح جا کر کرنے پر یوں کہے کہ میڈم آئی وانٹ ٹو میری، وہ بات کی بات ہے کہ اس کے سر پر چپل پڑے، سر کے سارے بال اڑ جائیں، وہ بات کی بات، لیکن اگر اس عورت نے ایکسیپٹ کر لیا کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے ہم بھی آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، بس ہو گئی، شادی بھی ہو گئی اور اس بیوی کو طلاق بھی ہو گئی۔ یہودی میں آسانی اور نصارہ میں شدت، ان دونوں کے بیچ کو اسلام نے رکھا ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر بیوی سے شادی ہو، ہسبینڈ بیوی کی نہ جمے، 1 سال بعد، 6 مہینے بعد یا 2 سال بعد جھگڑا ہو، تو طریقہ یہ ہے کہ بھئی بڑے لوگوں کو بٹھائیں، سمجھائیں، بات کریں، سارے راستے جب مسدود ہو جائیں کہ نہیں جناب صلح نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اسلام کیا کہتا ہے کہ تینوں گولی مت فائر کرو، 3 گولی لگنے کے بعد کوئی زندہ نہیں بچتا، 1 طلاق اپنی بیوی کو۔ یعنی اگر آپ کو رشتہ ختم کرنا ہے، دیکھیں اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے، اس والے اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کریں گے یہ بے ضمیر بے ایمان میڈیا والے، اس پر نہیں ڈیبیٹ کریں گے کہ اسلام میں ایک پہلو یہ بھی ہے
اسلام کا جو طلاق دینے کا سب سے بہتر طریقہ وہ یہ ہے، اس کے اندر کہا گیا کہ بھئی سارے لوگ مل جل کر سمجھائے کہ نہیں بھئی تم لوگ ایک سانس لے چکے ہو یا 2 سال زندگی گزار چکے ہو، تمہارے بچے ہیں، تمہارے بچے کہاں جائیں گے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے، تو ایسی صورت میں شوہر کہے گا اپنی محترمہ سے پاک ہونے کے بعد، مہینے میں جب بیوی پاک ہو گئی تو محترمہ سے کہے گا کہ محترمہ ایک گولی فائر کرتا ہوں، یعنی تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں، ایک طلاق دے دی، ابھی نکاح نہیں ٹوٹی، جب لفظ طلاق منہ سے نکلتا ہے نا تب ہوش آتا ہے نا، دیکھتے ہیں جتنے بھی 3 طلاق دینے والے دیتے ہیں فون پہ دے دیتے ہیں 1 2 3 دے دیا ہو گیا، تب بعد ہوش میں آتا ہو میری بیوی تو ختم ہو گئی، میرے بچے چھوٹے چھوٹے کیا ہوگا، اس کے بعد پھر نکلتے ہیں مصنوعی مفتیان کرام کے پاس جو زبردستی مفتی برپا ہوتے ہیں، بنتے نہیں ہمارے علماء جو مفتیان کرام ہیں جو محنت کرتے ہیں، جو انہوں نے کتابوں کو پڑھا، اصول کو پڑھا، ان کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ جائیں گے پتہ ان کے پاس جائیں گے تو معاملہ تو ختم ہے، تو ایسے مفتیوں کو ڈھونڈتے ہیں، مولانا کچھ راستہ نکالیے، مفتی صاحب کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، خبر مت کرو، 3 طلاق دینے گھبرا مت، ہم ہیں نا، آ جاؤ 15,000 روپے لے کر آ جاؤ، تمہارا نکاح پڑھاتے، تمہارا حلالہ کرواتے، اس کے بعد تم اسی سے کر لینا جا کے، مجبوراً وہ آدمی پریشر میں آ کے کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بھئی مفتی صاحب نہیں کرا رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کیا کہ گڑبڑ گھوٹالہ ہو رہا ہے پورا کا پورا، وہ کر لیتا ہے، اور پوری زندگی پھر ویسی ان کی گزرتی، حلالہ ہوتا حلالہ کروایا نہیں جاتا، حلالہ ہو جاتا ہے، اور طلاق جو 3 طلاق دینے کی جو وہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ طلاق کو سمجھیے، جب آپ نے 1 طلاق اپنی بیوی کو دی ہے تو طلاق لفظ طلاق نکلتے ہی پھر عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں بھئی ہم کو طلاق پڑنے والی، 1 طلاق ہو گئی، میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں کہاں جاؤں گی، ہو سکتا ہے کہ بعد میں توفیق مل جائے، 10 دن بعد 15 دن بعد 1 مہینے کا ٹائم ملتا ہے سوچنے بچارنے کا دونوں کو، تو اس 1 مہینے میں اگر احساس ہو جائے دونوں کو کہ نہیں ہم طلاق نہیں لے سکتے، طلاق نہیں دے سکتے، تو کیا ہے آپ بیوی کو نکاح میں تو فوراً بیوی کے ہاتھ پکڑو، ان کو کسی ہوٹل میں لے کر جائیے، کھانا کھلائیے، ہو گیا معاملہ سیٹ ہو گیا، طلاق واپس ہو گئی، بیوی ہے آپ کی، کوئی نکاح نہیں کچھ نہیں، لیکن چلیے اگر آپ نے 1 مہینہ نہیں سوچا تو اگلے مہینے میں یہی پروسیس اپنائیے، پھر آپ کو 1 مہینے کا ٹائم ملے گا، یعنی آپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے کئی مہینے مل جاتے ہیں، اور کئی مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا، اگر سچ میں وہ لوگ پسند ہوں گے کہ نہیں ہم کو طلاق لینا ہی ہے، تو اس کے بعد کئی مہینوں کے بعد میں پروسیس میں جا کر کے وہ بیوی خود بخود الگ ہو جائے گی، لیکن یہاں پر ایک موقع ملتا ہے، یہاں پر بلکہ 2 موقع ملتے ہیں ان کو اپنانے کا، نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، طلاق کی اس بہتر صورت کو یہ میڈیا والے کبھی نہیں دکھائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کے پیٹ میں درد ہوتا کہ اسلام میں جو برائی ہے اس چیز کو دکھاؤ، حلالہ کیسے ہوتا ہے بتاؤ، حلالہ ایسے ہوتا جیسے آپ نے بیوی کو طلاق دے دی، آپ کی بیوی آپ سے الگ ہو گئی، اب اس بیوی نے سوچا میری جوانی باقی ہے، میں کسی سے رشتہ کرنا چاہتی ہوں، اس نے کسی اور سے نکاح کیا، اتفاق سے اس کا شوہر وہاں پر پہلے والے سے زیادہ برا نکل گیا، یا اس کا شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کسی وجہ سے موت ہو گئی، البتہ وہ بھی شوہر اس کا ختم ہو گیا، فوت ہو گیا اس دنیا سے، اب اس بیوی سوچتی ہے یار کچھ بھی تھا، میرا پہلے ہی والا شوہر ٹھیک تھا، تو اب ایسی صورت میں یہ پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، یہ جو دوسری شادی اس کی بھی دوسرا نکاح ہوا، اس کو حلالہ مانا جاتا ہے، حلالہ ہوتا ہے، حلالہ کروایا نہیں جاتا ہے، حلالہ کروانے والے جو ڈپلیکیٹ مفتیان کرام ہیں، جو انہوں نے بازار کھول رکھے کچھ جگہوں کے اوپر شریعت کو بدنام کرنے کے لیے، اسی سسٹم کو یہ میڈیا والے لے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ اسلام میں جو خوبصورتی، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مائے کلال اگر دعویٰ کرے تو جناب محمد رسول اللہ سے بہتر طریقہ اور سسٹم کوئی نہیں بتا سکتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے مجسمہ تھے، کوئی مائے کلال اپنی جانی دشمن کو معاف کر سکتا ہے، اپنی بیوی اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے قاتل حبار ابن اسود کو معاف کیا ہے نظروں کے سامنے میں، ان کی بیوی کو نیزہ مارا تھا، حالت وہ حمل سے تھی، ان کا حمل بھی ساقط
ہوا اور اسی زخم سے پوری اپنی زندگی کے اندر ان کی وفات بھی ہو گئی. اپنی جانی دشمن اپنی بیٹی کے قاتل کو اللہ کے نبی نے معاف کیا. اپنے چچا کے جسم کے ٹکڑے کرنے والے جبیر بن مطعم کا غلام وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے. اللہ کے نبی کے جسم کے ٹکڑے کرنے والے وحشی کو بھی اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا. ہے کوئی مائے کا لال جو کہے اللہ کے نبی کا جانی دشمن ابو جہل کا بیٹا، اس کو بھی آپ علیہ السلام نے معاف کر دیا ہے. یہاں تک کہ کئی ایمان والوں کا قتل کرنے والا عبداللہ ابن اسد اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر ان کو بھی معاف کیا. اتنا بڑا دل والا اگر کوئی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی لائی ہوئی شریعت غلط کیسے ہو سکتی؟ بہرکیف میرے بھائیوں، بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ یہ اسلام ہم تک آیا ہے، پہنچا ہے. وقت کافی ہو چکا ہے، چونکہ مجھے لمبا سفر بھی کرنا ہے اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، شاید ان کی بھی بات ہونی، لیکن اتنی بات سمجھ میں آنی چاہیے ہماری بھی اور لوگوں کی بھی کہ میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، اسلام سے بہتر سسٹم اور نظام دنیا کے اندر کسی بھی مذہب میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ جو ہمارے اسلام کے خاطر جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، چونکہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس سے بہتر سسٹم دنیا میں کہیں نہیں، اسی لیے ان کے سامنے اپنی جان کی کوئی انہوں نے قیمت نہیں سمجھی، فوراً شہید ہو گئے. فوراً جو آیا میدان میں چلو گئی اپنی جان. ابو جہل نے پوچھا بی بی سمیہ سے کہ سمیہ آج تم اپنی جان بچاؤ گے کہ ایمان بچاؤ گے؟ دونوں ٹانگوں کو دو مخالف سمتوں میں باندھ کر کے کہا تھا. آج کل ہم اور آپ ہوتے تو فوراً کہتے کہ ہم آپ کو مانتے، اپنی جان بچانے کے ایمان کا سودا کر لیتے. سمیہ نے کہا کہ ایک جان کیا ابو جہل، اگر لاکھوں جانیں اللہ میری زندگی میں مجھے دے دے تو میں ہر ایک جان کو شریعت اسلام کے نام پر، نبی کے نام پر، رب کی وحدانیت کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کبھی بھی تم سے اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ جواب سننا تھا کہ ابو جہل نے دونوں اونٹوں کو دو سمتوں میں چلایا، بی بی سمیہ کو بیچ سے چیر کر رکھ دیا گیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. انہیں کی شہادت کی وجہ سے آج اسلام یہاں تک پہنچا ہم تک. اور ہم لوگ یہ ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے. ہمارا خصوصاً ینگ بلد نوجوان اپنی زندگی کو ضائع کیے ہوئے. میرے نوجوانوں ایک خاص پیغام جو میں دینا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر ایک گول سیٹ کر لیں، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر ایک ٹارگیٹ فکس کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی زندگی کے اندر کامیابی ملے گی. سپر پاور طاقت کو جھکایا ہے غزہ پٹی میں. غزہ پٹی میں پتہ ہے کتنے بارود؟ تقریباً 60,000 ٹن RTX بارود ڈالا گیا. کہاں پہ؟ غزہ پٹی میں. آج بھی وہاں پر جنگ جاری. غزہ پٹی کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیتامڑھی کا جو رقبہ ہے، جتنی بڑی سیتامڑھی کا رقبہ ہے، چھیترفل ہے، اتنا ہی بڑا غزہ پٹی ہے. اور غزہ پٹی ایک طرف سے تو سمندر سے گرا ہوا اور دو طرف سے جو بارڈر ہے اس کا اسرائیل میں کھلتا ہے اور ایک طرف سے رفح بارڈر وہ مصر میں کھلتا ہے، لیکن اس کو بھی وہ لوگ کھول نہیں رہے، مصر والوں نے بند کر دیا. لیکن آئرن ڈوم دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے. یہودیوں کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، لیکن اس آئرن ڈوم کو بھی کسی نے جھکایا. آئرن ڈوم مطلب آسمان میں میزائل کو ٹریک کر کر نشٹ کرنا، یہ طاقت ہے اسرائیل کے پاس، اسی کو آئرن ڈوم کہا جاتا ہے. اس کی اتنی گولہ بارود کی برسات میں اس کو اگر چنے، لوہے کے چنے چبوایا ہے تو وہ کون ہے پتہ ہے؟ صرف 5,000 نوجوان ہیں حماس کے. غزہ پٹی کے 5,000. آرمی نہیں ہے ان کے پاس، ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار بھی نہیں ہیں، لیکن پتہ ہے کون سی طاقت ہے؟ ان 5,000 نوجوانوں میں 3600 نوجوان حافظ قرآن ہے. راتوں کو قرآن پڑھتے ہیں تہجد میں، اور صبح اٹھ کر جو بھی اپنے پاس ہتھیار ہوتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. ایک غزہ پٹی کا جوان
10 یہودی آرمی کے اوپر بھاری پڑ جاتا. کیوں؟ ان کو موت کا خوف نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے. وہاں کا بچہ پچھلے 8-9 مہینے کے اندر 7 اکتوبر سن 2023 سے لڑائی چل رہی ہے ابھی تک. ابھی اگلے مہینے 2 مہینے کے بعد اکتوبر آنے والا، 1 سال مٹا نہیں پایا. کیوں؟ کیمپوں میں جو عورتیں بیٹھی ہیں، کیمپ میں یہاں وہاں سڑکوں کے کنارے جو عورتیں بیٹھی ہیں، ان کا گھر تو توڑ دیا گیا. تو وہاں پر وہ لوگ گھر سے جب بھاگتے ہیں، وہ لوگ کچھ نہیں لے کر جاتے، قرآن اٹھاتے، قرآن لے کر جاتے. اور پچھلے 8-9 مہینے کے اندر میں تقریباً 39,000 حافظ قرآن بنے ہیں، سڑک کے کنارے بیٹھ کر غزہ پٹی کے مائیں اور بہنیں. یہ محبت ہم میں نہیں ہے اپنے قرآن. اللہ کے نبی تاجر بھی تھے، اللہ کے نبی باڈی بلڈر بھی تھے، اور اللہ کے نبی مجاہد بھی تھے، اور اللہ کے نبی پیغمبر اور رسول بھی تھے. ساری صلاحیتیں موجود ہیں. لیکن آج ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پر قیمتی وقت ضائع ہو جاتا، نماز نہیں پڑھتے. اس پروگرام میں جتنے بھی نوجوان، ان تمام سے میں ایک ہی گزارش کروں گا، کچھ کیجئے مت کیجئے. آپ زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں، اچھا ہے تو کیجئے، برا ہے تو ختم کر دیجئے، لیکن نماز پابندی سے پڑھیے. انشاءاللہ یہ نماز آپ کی زندگی کے اندر بڑی تبدیلی لا سکتی ہے. آپ تجارت کیجئے. ہمارے نبی نے 40 سال کی عمر تک تجارت کی تھی، اور الحمدللہ آپ کا یہ علاقہ تاجر لوگ ہیں، کاروباری لوگ، اور تجارت کرنا چاہتے. نوجوان اگر بیدار ہو جائیں تو اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں. یہی یہودی جو آج اتنی طاقتور بنے ہوئے، بالتفصیل اس پر اگر بات کی جائے تو کم سے کم گھنٹوں چاہیے، لیکن نہیں کروں گا، شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں. 2000 سال تک اس یہودی قوم نے غلامی کی ہے. غلامی ان کی جگہ نہیں تھی، لیکن پچھلے 75 سال میں انہوں نے اپنی تقدیر بدل دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کی، اپنے نوجوانوں کی ایسی تربیت کی ہے، تعلیم سے ایسا جوڑا ہے کہ سب سے بڑا تعلیم یافتہ فرد اگر آپ دنیا میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو کہاں ملے گا؟ آپ کو یہودیوں میں ملے گا. وہ لوگ نہیں کھائیں گے چلے گا، گھر نہیں بنائیں گے چلے گا، لیکن اگر پڑھیں گے نہیں تو چلے گا نہیں. تعلیم سے انہوں نے دنیا کو اپنی مٹھی میں کیا. تجارت کی دنیا کا بادشاہ کون؟ یہودی. ایجوکیشن کا دنیا کا بادشاہ کون؟ یہودی. قرآن کیا کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں؟ یہ ذلیل اور خوار ہیں. اور آپ کو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. معاملہ الٹا ہو گیا ہے. قرآن جھوٹا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے کرتوت کی وجہ سے ہم نے اپنے وقار کو کھویا ہے. ہم اپنے کرتوت کی وجہ سے جو چیزیں ضروری ہیں ہم اس کو کرتے نہیں ہیں. ایمانداری کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. شراب ہمارے نوجوان پیتے ہیں. ایک دوسرے کی مدد ہمارے لوگوں میں ہونی چاہیے، کرنا چاہیے. ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں ان کو آگے بڑھائیے، ان کو اپ گریڈ کرنے میں ساتھ دیجیے. یہودیوں نے اپنی برادری کو اٹھانے کے لیے پچھلے 75 سال میں 38 تنظیمیں بنائی. امریکہ کو چلا، گدی پر بیٹھے ہیں. کون گدی پر؟ بھلے ہی نصارہ بیٹھا ہو، لیکن ان کے یونٹی ہے. اس یونٹی کو وہ یونٹی وائٹ ہاؤس کو چلاتی، وہ یونٹی امریکہ کو چلاتی ان یہودیوں کی. آج آپ ایک ایک چیز جو آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ سب یہودیوں کے پروڈکٹ ہیں. لائف بوائے صابن یہودیوں کا، لکس صابن یہودیوں کا، ڈیٹول یہودیوں کا، کلر جو لگاتے ہیں لوریل کلر لگاتے، گارنیئر کلر لگاتے استعمال کرتے یہودیوں کا. آئی فون آپ استعمال کرتے یہودیوں کا پروڈکٹ ہے. نوکیا آپ استعمال کرتے یہودیوں کا پروڈکٹ ہے. موٹرولا آپ یوز کرتے یہودیوں کا پروڈکٹ ہے. یہ سارے پروڈکٹ یہودیوں کے. کپڑے کی دنیا میں جائیں گے، بہتر سے بہتر برانڈ کے کپڑے یہودیوں کے، جوتے بہتر سے بہتر یہودیوں کے. 320 پروڈکٹ بھارت کے اندر انہوں نے بھیجا، اور 780 پروڈکٹ انہوں نے تیار کیا ہے اپنے ہاتھوں سے یہودیوں نے. تب جا کر دنیاوی اعتبار سے یہ پوری دنیا پر قابض ہو گئے. آج یہودیوں کا اسرائیل کا مقابلہ دوسرے لوگ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ انہوں نے سب کے منہ میں ڈالر اتنے دیے، اتنے ڈالر دیے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بول ہی نہیں سکتا. اتنے مالدار. 75 سال پہلے بھیک مانگتے تھے وہ. ان کو فلسطین کے لوگوں نے کہا کہ آ کے بس جا وہاں پر. بسے کیا کہ جناب آہستہ آہستہ انہوں نے پورا وہ کر لیا.
تو ایک سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی 2000 سال تک جو غلامی کر رہے ہیں، آج وہ اتنے قابض کیسے ہو گئے، اتنے طاقتور کیسے ہو گئے، انہوں نے محنت کی ہے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں۔ اب دیکھیے بھئی ہم لوگوں کو بھی انعام ملنے لگا، ماشاءاللہ۔ چلیے، تو بہرکیف تبدیلی کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر نوجوانوں میں۔ کچھ کیجیے مت کیجیے، اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیجیے، بیسک تعلیم مسجد، مدرسے، مکتب میں بھیج کر اپنے بچوں کو دیجیے۔ اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ بچے کو عالم دین بنائیں، لیکن اگر آپ نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اکیڈمک کوالیفیکیشن حاصل کرے، تو کم سے کم اپنے بچے کو حافظ بنا دیجیے۔ حافظ بنانے کے بعد ان کو ہائر اسٹڈیز کرائیے، ان کو نیٹ میں بٹھائیے، ان کو UPSC کی تیاری کرائیے، یا ان کو کوئی اور کچھ اور پڑھائیے میرے بھائیوں، لیکن بچوں کو پڑھائیے ضرور، تب جا کر انشاءاللہ معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی، اور ہماری جو طاقت ہے وہ ہم دنیا کو بتا پائیں گے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ آج یہ دنیا، انگریز تو بعد میں ترقی کی، ہم سے سب کچھ لے کر دنیا سب سے پہلا اور بڑا ڈاکٹر ہمارا ابو بکر محمد بن زکریا الرازی، دنیا کے سب سے بڑا اسپیشلسٹ آپریشن کرنے والا ابو القاسم الزہراوی، دنیا کے اندر دوائی کی کھوج کرنے والا، آرگینک دوائی کی کھوج کرنے والا جنید بغدادی، یہ 1.5 آنکھ والے بابا نہیں ہے ہریدوار والے رام دیو بابا، بلکہ اس کی کھوج بہت پہلے کی گئی ہے۔ کیمیا، علم کیمیا کے اوپر جابر ابن حیان کی پکڑ ہے، دیکھ لیجئے۔ محمد بن زکریا الرازی ڈاکٹروں کا امام، اور ایک ڈاکٹر جن کی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہے یورپ کے اندر، بلکہ شیخ حسین ابن علی سینا ایم ڈی ڈاکٹر بنایا جاتا ہے اس کی کتاب کو پڑھا کر کے میرے بھائیوں۔ اس لیے ساری چیزیں ہماری تھی، دوبارہ اس وقت کو پلٹنے کی ضرورت ہے، اور وہ راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ تعلیم کا راستہ ہے۔ ہمیں قوی امید ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دیں گے، اور انشاءاللہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کے اندر اصلاح کی کوشش کریں گے تو سماج سدھرے گا، نوجوانوں کے اندر تبدیلی آئے گی، اور جب ہماری یہ نسل صحیح ڈھنگ سے صحیح نہج پر آ جائے گی، پھر ہمارے خلاف نہ تو کوئی قانون بنا پائے گا، نہ تو ہمارے خلاف کوئی سازشیں رچ پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم کمزور ہیں، سب تجارتی اعتبار سے ہم کمزور ہیں، سیاسی اعتبار سے ہم کمزور ہیں، ملی سماجی اعتبار سے ہم کمزور ہیں۔ ہمیں ہر اعتبار سے مضبوط ہونا ہوگا، اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن۔ The primary education, the primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development, cultural, society and villages and our cities۔ آپ تعلیم کو تو اپنے ہاتھ میں لو، آپ کو کوئی بے وقوف نہیں بنا پائے گا۔ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو گے، لیکن تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے بچے پڑھے لکھے ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے، پڑھائی کے اوپر پیسے خرچ کریں گے۔ یہودی لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، ہمارے یہ بڑے جو گلف کنٹری والے، ان سے زیادہ دولت اللہ نے کسی کو نہیں دی، عمان، بحرین، قطر، UAE، لیکن انہوں نے تعلیم پر خرچ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں پیسے خرچ کیے۔ وہ بنا دیا انہوں نے برج خلیفہ، قوم کا کیا بھلا ہوا؟ برج خلیفہ بنایا، انگریز نے آکسفورڈ یونیورسٹی بنائی، ہارورڈ یونیورسٹی بنائی، تم نے کیا بنایا؟ برج خلیفہ بنایا۔ اور ایک اور بن رہا ہے، 27 ایکڑ زمین دی گئی بت پرستی کے لیے، کہاں؟ یونائٹڈ عرب امارات کے ابوظہبی میں 27 ایکڑ زمین، 971 کروڑ میں بلکہ وہاں پر بت پرستی کا ایک اڈا جمایا گیا، اس کی شروعات بھی ہو چکی۔ اگر وہی 27 ایکڑ زمین ابوظہبی میں کسی یونیورسٹی کے لیے، اسلامک یونیورسٹی کھولتے، کوئی مدرسہ کھولتے، تو قوم کی تقدیر بدل سکتی تھی، لیکن نہیں بدلتی۔ میرے بھائیو، تعلیم کو اپنانا ہوگا، آپ کے اپنے بچوں کو کھڑا کرنا ہوگا، تو اس سے دیش بھی ترقی کرے گا، اور ہمارا سماج بھی ترقی کرے گا، اور ہم بھی ترقی کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔